जुलाई का महीना करीबुल ख़त्म था और सावन भादों का भी आगाज़ हो चुका था। ऐसी ही छमाछम बरसती एक सुबह में थाने पहुंचा तो पता चला कि बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के झुंड में किसी परदेसी की लाश पाई गई थी। मैंने इतला देने वाले शख्स को फौरन ही अपने कमरे में बुला लिया। उस शख्स का नाम हयात अली था। उम्र लगभग 45 साल थी और सूरत और शक्ल से वो कोई जफाकश मजदूर दिखाई देता। मेरे सवाल पर उसने बताया कि पेशे के एतबार से वो एक तो रहा है। मैंने सवाल किया, हयात अली, इस चाचो बरसती बारिश में भी तुम माल मवेशी चराने जंगल की तरफ निकल गए थे? नहीं जनाब, मैं तो आज मवेशी लेकर उस तरफ नहीं गया, वो लजात आमिज लहजे में बोला। फिर क्यों गए थे? मैंने पूछा। 1 मिनट के बाद से उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि कल शाम जब मैं मवेशी चराकर जंगल से वापस आ रहा था तो बड़ी नहर के पास पहुंचकर मालूम हुआ कि एक भैंस मवेशियों के काफिले में कम थी और वक्त सूरज गरूब हो चुका था। पहले मैंने जंगल में जाकर भैंस को तलाश करने का इरादा किया, लेकिन अंधेरा हर सो फैल चुका था, तो मुझे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। मैं थोड़ी देर वहीं खड़े होकर इंतजार करता रहा, फिर वापस आ गया और आज जैसे ही सुबह सूरज तलू हुआ और रोशनी चारों तरफ फैल गई तो मैं फौरन ही जंगल की तरफ रवाना हो गया, रात को खो जाने वाली भैंस की तलाश करने। जी हाँ, उसने बड़ी तेजी से हमें गर्दन हिलाई। हयात अली ने जिस जंगल का जिक्र किया था वो कोई हकीकी मायनों में जंगल नहीं था। बस यूं समझे कि बड़ी नहर की दूसरी तरफ घने दरख्तों का सिलसिला खासी दूर तलक चला गया था, जो एक छोटे मोटे जंगल का नज़ारा पेश करता। और इसी जंगल में हयात अली ने किसी परदेसी की लाश देखी थी। मैंने हयात अली से मजीद 2-4 ज़रूरी सवालात किए और उसे बाहर बरामदे में बैठने को कहा। उसके बाद मैंने ऐसे ही सदाकत हुसैन को अपने कमरे में बुलाया। सदाकत हुसैन ने मेरे पास आकर सल्यूट किया और जोशीले लहजे में बोला, हुक्म मलिक साहब। मैंने कहा, हमें इसी वक्त बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के ज़ख़ीरे में जाना है। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है जी। ये बात तो मुझे भी मालूम है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसी तेज़ बारिश में हमें जावको पर पहुंचना है और उसका इंतज़ाम तुम करोगे। मेरा अंदाज दो टोकर हतमी था। वो बदख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, फिक्र ना करें आप मलिक साहब, मैं इसका बड़ा ही तसल्ली बख्श इंतज़ाम किए देता हूँ। फिर वो सल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। ठीक 1 घंटे के बाद हम एक टांगे में बैठकर उस जंगल की तरफ जा रहे थे। टांगे के अलावा एसआई सदाकत हुसैन ने 3-4 छतरियों का भी बंदोबस्त कर लिया था। अगरचे उस वक्त बारिश कदरे धीमी हो चुकी थी, मगर ये बात इम्कान नहीं थी कि यही बूंदाबांदी आगे चलकर मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती। टांगे में इस वक्त मेरे साथ एसआई के अलावा कांस्टेबल और लाश की इतला देने वाला चौराहा हयात अली भी मौजूद था, या फिर टांगे का कोचवान था। हमारा टांगा हयात अली की रहनुमाई में उस जंगल की तरफ गामजन था जहाँ पर हयात अली के बकौल उसने किसी अजनबी शख्स की लाश देखी थी। हमने एक जगह अपनी टांगे को रोक दिया क्योंकि घने दरख्तों के बाइस उसका आगे जाना मुमकिन नहीं था। हम टांगे से उतरकर पैदल ही उस जंगल में दाखिल हो गए। उस वक्त तक बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन आसमान पर काली घटाएं बदस्तूर कब्जा जमाए हुए थीं। सुबह के 9:30 बजे का वक्त था, मगर दूर दूर तक भी धूप का नामो निशान नहीं था। हयात अली चौराहे की रहनुमाई में हम जय वकुआ पर पहुंच गए। उस वक्त तक वहां पर अच्छे खासे लोग जमा हो चुके थे। वजह उसकी ये थी कि हयात अली ने थाने आने से पहले यह खबर गांव के काफ़ी लोगों को सुना दी थी, जो बारिश थमते ही जय वकुआ की तरफ चल दिए। किसी देहाती ने उस लाश को एक खाकी रंग की चादर से ढांप दिया था। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे बताया कि उनमें से किसी ने भी लाश को नहीं छुआ था। मैंने आगे बढ़कर लाश पर से खाकी चादर हटाई। वह खूबरू मर्द की लाश थी, मगर इस वक्त उसकी खूबसूरती भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो चारों शाने चित पड़ा था। उसकी शहरत किसी तेजधार आले से काट दी गई थी। वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। पहली नज़र में उसका अंदाज़ा मैंने 30 साल के करीब लगाया, जो बादे दुरुस्त निकला। इस मुर्दा शख्स ने गहरे नीले रंग की पतलून पर आधी आस्तीन की चेकदार शर्ट पहन रखी थी। पाँवों में फीतों वाले बंद जूते थे। मुर्दा शख्स, मैंने इसलिए कहा कि एक ही नज़र में उसकी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो कैद हयात से आज़ाद हो चुका था।
شیرک کٹنے کے باعث زندگی کا کیا سوال؟ شکل و صورت اور وضع قطع سے وہ کوئی سرکاری ملازم دکھائی دیتا۔ میں نے الٹ پلٹ کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نامعلوم شخص کی کلائی میں ویسٹ اینڈ واچ کی موجودگی اسے ایک آسودہ حال شخص ثابت کرتی۔ علاوہ ازیں اس کے گلے میں دل کی شکل والا ایک طلائی لاکٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مزید جامع تلاشی کے بعد اس کی پتلون کی ہپ پاکٹ میں سے 850 روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ اس زمانے میں 850 روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر کسی تیزدھار آلے کے لاتعداد زخم موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے صفا قاتل کے مہلک وار سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مقتول کے سر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں کسی وزنی چیز سے وار کیا گیا۔ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون ایک کرنٹ کی شکل میں جم چکا تھا۔ جہاں پر نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی میں نے زمین کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے آس پاس کے اس گز تک بھی خون کا ایک دھبا بھی نظر نہ آیا۔ لاش کے نزدیک بھی زمین صاف تھی۔ فوری طور پر تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس شخص کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا تھا اور بعد ازاں لاش یہاں پر پھینک دی گئی۔ ایسا ہی صداقت حسین نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قتل کسی اور جگہ پر اور لاش کو… میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مقتول کی شہرک کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ مقتول کے چہرے اور ہاتھوں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کا پایا جانا لازمی امر تھا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی زمین خون کی موجودگی سے ناآشنا ہے۔ گویا میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کی۔ ملک صاحب، آپ ایک بات بھول رہے ہیں، ایسائی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے، ایسائی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کے آثار پائے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی جاتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہاری بات میں وزن ہے صداقت حسین، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقتول کو کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد یہاں پر پھینکا گیا ہے، اور یہ کہ اس نامعلوم شخص کو موت کے گھاٹ اترے ہوئے بھی کم از کم 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ایسا ہی الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس نقطے پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ضروری کام نپٹا لیں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ایسا ہی نے سرسری انداز میں کہا اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں ایسائی نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا کر مختلف زاویوں سے لاش کی چند تصویریں بنوائیں اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال موقع پر موجود افراد کے بیانات اور قصبے کے دیگر باخبر لوگوں سے ملنے کے بعد ایک بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتول ہمارے قصبے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ قصبے اور قصبے کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مقتول کی تلاشی سے ایسی بھی کوئی بھی چیز برآمد نہیں ہوئی جس کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی یا یہ معلوم ہو سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے اس گھنے جنگل میں پہنچا تھا۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ نامعلوم مقتول کا قتل کسی راہزن کا کارنامہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں مقتول کی کلائی پر ویسٹ اینڈ واچ، گلے میں طلائی زنجیر والا قیمتی لاکٹ اور پتلون کی جیب میں 850 کی نقدی ضرور غائب ہو جاتی۔ پھر مقتول کو جس بے معنی انداز میں ذبح کیا گیا تھا اسے کسی ڈاکو، لٹیرے اور راہزن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں مقتول کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا شاید بھول گیا ہوں، تلاش کے باوجود بھی جائے وقوع سے میں آلہ قتل دستیاب نہیں کر سکا۔ اگلے روز میں نے ایس پی علاقوں کو اس واردات کی رپورٹ روانہ کر دی۔ علاوہ ازیں مقتول کی تصاویر ارد گرد کے علاقوں مثلاً فیصل آباد، کلیر کلاں، جیٹ پور، کھلر کلاں اور شاہ پور وغیرہ کے متعلقہ تھانوں کو بھیج کر مقتول کی شناخت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ میں نے تھانے کے چند سپاہیوں کو بھی مقتول کی تصویریں دے کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے ٹانگا اسٹینڈ پر لاری اور ریلوے اسٹیشن پر مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ طے ہو گیا تھا
کہ مقتول کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً کسی ٹانگے یا پھر بس ٹرین کے ذریعے وہاں پر پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول کی موت 23 جولائی کی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ جان لیوا چوٹ تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو چٹکا دیا تھا۔ میڈیکل افسر کے مطابق مقتول کے ہاتھوں اور چہروں پر پائے جانے والے زخم اس کی موت کے بعد لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ جب مقتول کی شہرک کاٹی گئی تو اس وقت بھی وہ باقاعدہ حیات نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جب مقتول کی شہرک پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا گیا اس سے پہلے ہی وہ جہاں پانی سے کوچ کیے کم از کم اسے 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا اندازہ بھی کم و بیش یہی تھا جو میں نے لاش کو دیکھتے ہی قائم کر لیا تھا۔ اسی سنسنی خیز رپورٹ نے میرے اندر بہت سے اندازوں کی بھی تصدیق کر دی۔ جس روز ہمیں نامعلوم مقتول کی لاش ملی وہ 25 جولائی کی صبح تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ مقتول کی موت کے قریب 36 گھنٹے بعد ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک روشنی کا جھماکہ سا ہوا اور میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے ایک سپاہی کو فوراً کمرے میں بلایا۔ عارف یہ سپاہی میرے سامنے آ کر اٹینشن ہوا تو میں نے اس سے کہا، حیات علی کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ کون حیات علی؟ ملک صاحب، لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب میں دماغ کو کیسے کھلا رکھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کو مزید الجھانے کی بجائے سادہ الفاظ میں کہا، میں اس حیات علی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند روز قبل ہمیں ایک لاش کی اطلاع دی تھی، جو مویشی چرانے کا کام کرتا ہے۔ حیات علی چرہا۔ اس نے کہا، ملک صاحب بس یہ ذرا نام میرے ذہن سے اتر گیا تھا، میں بس ابھی اسے بلا کر لایا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھٹاک سے مجھے سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ حیات علی نے مجھے بتایا تھا کہ 24 جولائی کی شام ایک بھیس جنگل میں رہ گئی تھی جس کی تلاش میں وہ دوسری صبح یعنی 25 جولائی کو موسلادھار بارش کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا۔ بھیس تو اسے مل ہی گئی تھی پر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لاش بھی دریافت کی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ ظاہر کرتی تھی کہ مقتول 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت کو گلے لگا چکا تھا۔ میں حیات علی سے صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 24 جولائی کا پورا دن وہ جنگل کے کس حصے میں مویشی چراتا رہا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے یہ پراسرار نقل و حمل بھی دیکھی ہو۔ حیات علی سے 1 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی کوئی اہم بات معلوم نہیں ہو سکی جس سے تفتیش میں کوئی مدد ملتی۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حوالدار مرفت خان میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مرفت خان سرخ و سفید رنگت کا مالک ایک صحت مند راست قد شخص تھا۔ میں نے اس کو کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، خان صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات؟ بہت ہی خاص خبر لایا ہوں جناب، وہ چہکا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بھئی ایسی کون سی خبر ہے؟ خبر ادھر باہر برآمدے میں بیٹھی ہے۔ میرے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، ملک صاحب میرا مطلب ہے وہ لڑکا باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس لڑکے کی بات کر رہے ہو مرفت خان؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے باہر کی جانب منہ کر کے وہ زور زور سے پکارنے لگا، او لکا پوری بچہ ادھر آ، اندر آؤ۔ اس کی پکار بڑی ہی فائدہ مند ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مرفت خان نے اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کا نام پھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا، تو تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو؟ یہ بہت ہی کام کی چیز ہے جناب، حوالدار مرفت خان نے وضاحت آمیز لہجے میں بتایا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے اس پوری نامی بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، بچے ادھر بیٹھ جاؤ۔ پوری نے الجھن آمیز نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ مرفت خان نے تائیدی لہجے میں کہا، شاباش، بیٹھ جاؤ، ملک صاحب جو سوال کرے نا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتے ہی پوری نے اسے پہچان لیا۔ اسے چند روز پہلے والے یہ دونوں ہی مسافر یاد آ گئے جو ٹرین سے اترے تھے
اور اس نے ان کا سامان ٹانگا اسٹیٹ تک پہنچایا تھا۔ میں اپنا رویہ حد الامکان نرم رکھتے ہوئے پوری سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ اسے بھرپور انداز میں اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، پوری، تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جی، اصل نام تو غفور ہے۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے پوری بن گیا، بس اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں نا، انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ وہ تلخی سے بولا، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ میری ماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا، مجھے گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، خدا جانے کیا کیا کرتا ہے۔ پوری کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی تو المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے دکھوں کے رنگ کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کرینا مناسب نہیں سمجھا اور زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، غفور، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، جناب، بس چھوٹی موٹی کھانے کی چیزیں فروخت کرتا ہوں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری۔ تم نے حوالدار مرفت خان کو بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے یہ تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں جی، اس نے ہاں میں گردن ہلائی، پھر بولا، اس شہری باؤ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم پر ایک ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس باؤ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر نہیں گئے؟ ہاں جی، وہ کافی دیر تک ادھر بینچ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے تمہیں اپنے پاس بلا کر کیا کہا؟ میرے لہجے میں بےتابی تھی۔ پوری نے بتایا، میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کچھ دوسرا نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ اس شہری باؤ نے، جس کا نام مجھے نہیں معلوم، اس باؤ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس دو بڑے بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جوباً اس سے کہا وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کے بجائے مجھ سے ہی مدد لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کسی ٹرین کی آمد کی توقع بھی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خواجہ چائے کی کیپٹن میں رکھا اور اس مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کر دیا۔ وہ یہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر پہنچایا، اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا۔ تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معاملے سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، پوری نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام ₹1.25 میں کر دیتا۔ میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں اس چارٹ کا مظاہرہ کیا تو اس بھائی نے کہا، رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا بھی معاوضہ ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ ابھی اور اسی وقت سے تم ہم دونوں کو بھول جاؤ گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم نے حسب وعدہ کسی سے ان مسافروں کا ذکر بھی نہیں کیا ہوگا؟ بالکل نہیں جناب، بالکل نہیں جناب، آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھولی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، پوری، تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا؟ میں نے ان کا سامان ٹانگا اسٹینڈ پر پہنچایا تھا۔ کیا وہ ٹانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالی نظر سے پوری کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے ان دونوں کو ٹانگا اسٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اسی لیے پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک تو وہ آپس میں ہی باتیں کرتے رہے،
मैं उनकी आवाज़ तो नहीं सुन सका, लेकिन इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी इख्तिलाफी मामले पर बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो एक टांगे में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। मैंने सवाल किया, पूरी, क्या तुम बता सकते हो कि वो टांगे में बैठकर किस तरफ गए? मैं ठीक तो नहीं बता सकता जनाब, वो सर खुजाते हुए बोला, लेकिन मुझे याद है कि उनका टांगा बड़ी नहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ गया था। बड़ी नहर के जिक्र पर मैं चौंक उठा और बेचैन नज़र से पूरी को देखने लगा। शायद वो मेरी बेकरारी को भांप गया और जल्दी से बोला, थानेदार साहब, इस सिलसिले में आप चाचा फीका बहुत कुछ बता सकता है आपको। कौन चाचा फीका? जनाब, वो दोनों मुसाफिर चाचा फीका के टांगे में ही बैठ कर गए थे। यह एक निहायत अहम इंकशाफ था। अगर हम फीका टांगे वाले को थाने बुलाकर उससे मुसाफिरों के बारे में पूछगछ करते तो ये मालूम हो सकता था कि फीका ने उन्हें कहाँ पर छोड़ा। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूरी से कहा, पूरी, कहीं तुम भूल तो नहीं आए हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों फीका टांगे में ही बैठे थे? मुझे पक्का यकीन है जनाब, चाचा फीका को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने कमरे में मौजूद हवालदार मुरवत खान को हुक्म दिया कि वो फौरन से पेशतर चाचा फीका कोशवान को ढूंढकर थाने में लाए। हवालदार के जाने के बाद में पूरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो मुझे खासा मुदरिब नजर आया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो लजात आमिर लहजे में गोया हुआ, थानेदार साहब, आप मुझे और कितनी देर बैठाएंगे? क्यों, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है जनाब, वो बेचारगी से बोला, लेकिन मेरा अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान पूरी? जनाब, ट्रेन के आने का वक्त होने वाला है। अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो जाहिर है ट्रेन तो मेरे इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पर रुकेगी नहीं। मैं उसकी बात की तह तक पहुँच गया। मैंने कहा, पूरी, बस तुम मेरे चंद सवाल के जवाब दो, फिर चले जाना। मैंने पूरी से पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, वो दोनों मुसाफिर कितने दिन पहले अनाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे? दिन और तारीख तो मुझे याद नहीं जनाब। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, वैसे मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन तो हो ही गए हैं। मैंने सवाल किया, वो कौन सी ट्रेन से उतरे थे? पाक पतन शरीफ वाली ट्रेन से। ट्रेन पाक पतन से आ रही थी या वहाँ जा रही थी? आ रही थी जनाब, वो बड़े ही एतमाद से बोला। ये ट्रेन रोज़ाना उसी वक्त पाक पतन से आती है और कसूर तक जाती है। हमारे स्टेशन पर यह ट्रेन पूरे 5 मिनट तक रुकती है जनाब। पूरी के बयान के मुताबिक वो दोनों पाक पतन से आने वाली ट्रेन से उतरे थे। उसका मतलब बड़ा ही वाज़ेह था, और ये था कि वो पाक पतन से यहाँ पर पहुँचे या फिर रास्ते में किसी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। पाक पतन से अटारी पहुँचने तक रास्ते में सिर्फ 2 ही बड़े स्टेशन पड़ते थे, यानी हवेली लखा और बसीरपुर। अब या तो वो दोनों मुसाफिर हवेली लखा से या फिर बसीरपुर से स्टेशन ट्रेन में सवार हुए, या फिर पाक पतन से। यह भी मुमकिन था कि वो पाक पतन से पीछे कहीं और से आए हों, मसलन आरिफ वाला वगैरह से। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, पूरी, तुमने हवालदार मुरवत खान के पास कि मुसाफिर की तस्वीर देखकर फ़ौरन उसे पहचान लिया? अगर तुम्हें मुसाफिर की साथी लड़की की तस्वीर दिखाई जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? क्यों नहीं जनाब, मैं तो इसे एक ही नज़र में पहचान लूँगा। उस लड़की का हुलिया बताओ मुझे। हुलिया? उसे उलझन भरी नज़र से देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैंने मतलब है उसका चेहरा मोहरा कैसा था, नैन नक्श कैसे थे? तुमने इसकी तस्वीर देखकर पहचानने का जो दावा किया है, इस दावे की बुनियाद है ये। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। उसने बताया, वो लड़की दुबली पतली और खूबसूरत थी, रंग गोरा, आंखें मोटी मोटी, ऊपर के होंठ पर दाएं तरफ एक मोटा सा काला तिल भी था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सबसे पहले वो तिल दिखाई देता। पूरी ने मुबैना लड़की का जो हुलिया बयान किया वो तो खासी अहमियत का हामिल था। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम मैंने उसे ताकीद कर दी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे दोबारा थाने में बुला सकता हूँ, इसलिए वो मुझे बगैर इतला दिए अटारी से बाहर कहीं ना जाए, और ये भी कि अगर उसने कोई झूठ बोला होगा तो मैं उसका बुरा हशर कर दूंगा। उस रोज़ मैं ड्यूटी से उठने का इरादा कर ही रहा था कि हवालदार मुरवत खान फीका कोशवान को पकड़कर थाने लेकर आ गया। मैंने अपने क्वार्टर में जाने का इरादा तर्क किया और फीका कोशवान को फ़ौरन अपने कमरे में बुलाया। उसका नाम मोहम्मद रफ़ीक था, लेकिन वो चाचा फीका के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 40-45 साल के दरमियान थी। शक्ल सूरत से वो एक सुलझाऊ और अमन पसंद आदमी नजर आता। हवालदार उसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुका था,
اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں نے اس سے لڑکی کے حریت کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس کے جوابات نے پوری کے بیان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں نے پوچھا، چاچا فیقا، تم نے ان مسافروں کو کہاں چھوڑا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، چاچا فیقا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے سالم ٹانگا کروایا۔ میں نے انہیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس؟ میں نے سوالی نظر سے فیقا کوچوان کو دیکھا۔ جی سرکار، وہ ریسٹ ہاؤس تک گئے تھے، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ وہی ریسٹ ہاؤس جو بڑی نہر کے کنارے بنا ہوا ہے، سرکاری افسر اکثر وہاں قیام کرتے ہیں۔ فیقا کوچوان جس سرکاری ریسٹ ہاؤس کا ذکر کر رہا تھا وہ نہر لوئر باری دوآب کے کنارے واقع تھا، اور درختوں کا وہ ذخیرہ جہاں سے نامعلوم پردیسی کی لاش دریافت ہوئی تھی ریسٹ ہاؤس سے تقریباً 3.5 فلنگ کے فاصلے پر تھی۔ سرکاری ریسٹ ہاؤس کنار ریسٹ ہاؤس کے نام سے موسوم تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کنار ریسٹ ہاؤس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے فیقا کوچوان سے سوال کیا، چاچا فیقا، جس ریسٹ ہاؤس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ اٹاری ریلوے اسٹیشن سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اتنا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے تمہاری ان سے گپ شپ تو ہوئی ہوگی؟ کوئی خاص نہیں جناب، فیقا کوچوان نے متاسفانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مرد نے بس ہوں ہاں کر کے مجھے ٹال دیا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ شخص کوئی سرکاری ملازم تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ چند روز کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اس شخص نے تمہیں خود یہ بات بتائی تھی کہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ ہاں جی، اس شخص نے مجھے خود بتایا۔ فیقا کوچوان نے ہاں میں گردن ہلائی، لیکن مجھے یقین نہیں آیا جناب۔ کیوں؟ جناب، وہ لڑکی خاصی کم عمر تھی، فیقا کوچوان نے کہا۔ میرے خیال میں 15-16 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا، تو کیا تمہارے خیال میں 15-16 سال کی لڑکی شادی نہیں کر سکتی؟ بات یہ نہیں ہے جناب، اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ بس جی، انہیں دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا، فیقا کوچوان نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات میرے دل کو نہیں لگی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ میں نے پوچھا، راستے میں ان دونوں نے کوئی بات تو کی ہوگی آپس میں؟ نہ جی، وہ دونوں بالکل ہی خاموش رہے تھے۔ یہ بات بھی مجھے خاصی عجیب لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات میں کافی بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی۔ چاچا فیقا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ جی کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگانے کے بعد جواب دیا، چنگی طرح یاد ہے مجھے جناب، میں نے 20 تاریخ کو انہیں ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 20 جولائی کو؟ جی ہاں، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو۔ میں نے پوچھا، چاچا فیقا، تم نے انہیں ریسٹ ہاؤس کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا یا پھر ان کا سامان پہنچانے ریسٹ ہاؤس کے اندر بھی گئے؟ میں نے ان کا سامان ریسٹ ہاؤس کے اندر رکھوا دیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں کون تھا؟ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ فیقا کوچوان نے کہا، صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ اس کا نام غلام قادر ہے اور وہ 8 سال سے اس ریسٹ ہاؤس میں چوکیدار کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ سرکاری افسروں کو اپنے ٹانگے میں ریسٹ ہاؤس پہنچا چکا ہوں۔ غلام قادر سے میری تھوڑی بہت سلام دعا بھی ہے۔ میں نے فوری خیال کے تحت کہا، یہ غلام قادر آدمی کیسا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب یہ کہ تمہارے خیال میں اس کا کردار کیسا ہے؟ معاملات کا کھرا ہے یا کھوٹا؟ فیقا کوچوان نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا، جناب، میرا اس سے آج تک کوئی معاملہ نہیں پڑا، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ بھلا ماس نظر آتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، فیقا چاچا، کل صبح تم میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس چلو گے؟ جو حکم سرکار۔ وہ عاجزی سے بولا، کچھ غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا فیصلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، میں نے مہم انداز میں جواب دیا۔ کیا تمہیں میرے ساتھ جانے پر وہاں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں مائی باپ، میری کیا مجال جو میں کوئی اعتراض کروں۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس بندے کو میں نے 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچایا، 25 تاریخ کو جنگل سے اس کی لاش ملی تھی، اور میں خامخواہ کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تمہیں کسی چکر میں نہیں ڈال رہا، میں نے تسلیآمیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا یا کسی بھی طرح کسی جرم میں شریک نہیں رہے تو پھر کوئی تمہارا بال بھی پیگا نہیں کر سکتا۔
तुम्हें इस सिलसिले में फिक्र मंद होने की ज़रूरत नहीं। वो छत की तरफ देखते हुए दुआया अंदाज में बड़बड़ाया, सोना रब मुझे जुर्म और मुजरिमों से दूर ही रखे। मैंने पूछा, तुम सुबह कितने बजे थाने पहुंचोगे? जितने बजे सरकार का हुक्म हो। वो फर्मा बरदारी से बोला, मैं तो सुबह तड़के ही टांगा निकाल लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम 9 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाना। अच्छा जी, पहुँच जाऊँगा, मैंने तभी अंदाज में कहा। फिका चाचा, तुम इस परदेसी मकतूल के बारे में अगर कुछ और भी जानते हो तो मुझे बता दो। याद रखो, अगर बाद में मुझे मालूम हुआ ना कि तुमने दानिश से कोई बात छुपाने की कोशिश की थी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। हुजूर, जो कुछ जानता हूँ वो मैंने बता दिया है आपको। फीका कोशवान ने आजिज़ी से कहा, उसके सिवा मुझे और कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि याद करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ख़ास बात याद आ गई तो सुबह आपको बता दूँगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरी नसीहत को याद रखना और सुबह ठीक 9 बजे अपने टांगे के साथ थाने पहुँच जाना। जा सकते हो तुम। वो उठकर खड़ा हो गया। फिर रुखसत होने से पहले उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा और कहा, मलिक साहब, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, मैंने कहा, लेकिन बात मुख्तसर होनी चाहिए। वो बोला, जनाब, उस परदेसी की लाश तो जंगल में से मिल गई है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन था, कहाँ से आया था और इसे किसने क्यों कत्ल किया। ये वो तमाम सवाल थे जो अनाड़ी और गिरदोनवाह के कस्बात के लोगों के जहनों में दिन रात उभरते थे। मैं अभी तक इन सवालात के जवाब तलाश करने में नाकाम रहा था, लेकिन रेस्ट हाउस वाले मामले और नामालूम मकतूल पर परदेसी के साथ किसी नौमन लड़की का जिक्र बाहैसियत उसकी बीवी का सुनकर मुझे उम्मीद हो चली थी कि जल्दी इस उलझी हुई डोर का सिरा भी मेरे हाथ आ जाएगा। मैंने फीका कोशवान के सवाल का जवाब देते हुए मुख्तसरन कहा, अभी इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है और मकतूल परदेसी की 9 उम्र बीवी का कुछ पता चला? उसका भी पता अनकरीब चल जाएगा। ठीक है जनाब, मैं सुबह 9 बजे हाजिर हो जाऊंगा। फीका कोशवान ये कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। मैं भी आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। फीका कोशवान का टांगा खासा सजा संवरा था। वो 40 का इंसा अबूर कर चुका था, मगर अपने पेशे के मामले में वो खासा शौकीन दिखाई देता। उसने टांगे के घोड़े के सर पर एक रंगीन और एक खूबसूरत सा फुंदना लगा रखा था। सेहतमंद घोड़े की गर्दन में छोटे छोटे घुंघरुओं वाला पट्टा बड़ा ही खुशनुमा नजर आता। जब घोड़ा मुनासिब रफ्तार से कदम उठाता तो घुंघरुओं की छन छन से बड़ी ही दिलफरेब कैफियत का समा बन जाता। टांगे की छत के साथ साथ चारों ही तरफ रंग बरंग झालरें भी आवेजा थीं। मैंने इसे सदाकत हुसैन के साथ फीका के टांगे में बैठकर किनारा उसकी जानिब रवां दवा था। टांगे की सजावट ने एसआई को खासा मुतासिर किया। उसने फीका कोशवान से कहा, चाचा, लगता है तुम्हें घोड़े से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। चाचा, फीका ने कहा, लगाव तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है जनाब, मैं तो अपने वसीला रोज़गार से मोहब्बत करता हूँ। वह भी क्या शायराना बात की है तुमने, मैंने दाद देने वाले अंदाज में कहा। सरकार, मैं कहाँ और शायरी कहाँ, उसका लहजा आजिज़ी से मामूर था। बस मैंने तो अपने जज्बात का इजहार किया है। ये टांगा और घोड़ा मेरे पूरे घराने को रिस्क फराहम करता है। असल राज़िक तो ऊपर वाला है, लेकिन वसीला रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला भी किसी बहाने और वसीले से ही देता है। ऐसा ही कुछ देर तक फीका टांगे वाले के जज्बात और ख्यालात को सराहता रहा। फिर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ तो मलिक साहब, अब बताएं वो नुक्ता क्या था? मैंने सरसरी लहजे में पूछा, कौन सा नुक्ता भाई? वही सर जी जिसके बारे में आपने फरमाया था कि बाद में बात करेंगे। एसआई ने मुझे चंद रोज़ पहले वाली बात याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, जब आपने पूरे यकीन से कहा था कि अजनबी मकतूल को मौत के मुंह में उतरे हुए कम अज़ कम 36 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने एक तवील सांस लेते हुए कहा, वो सब कुछ मैंने मकतूल की तबई हालत के पेश नज़र कहा था। मैं समझा नहीं जनाब। उसके लहजे में हैरत शामिल थी। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है सदाकत हुसैन? मैंने उसकी हैरत से महफूज होते हुए कहा, दरअसल मैंने मकतूल की लाश को छोड़कर और उलट पुलट कर देखा था। लाश में मौजूद एक मखसूस अकड़ाव के बाइस मुझे फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया कि उसकी मौत वाक़ई हुए 1-1.5 दिन गुजर चुका था। तुमने चूँकि लाश को सिर्फ दूर से ही देखा था, हाथ लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और न ही नौबत आई, इसलिए तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारे जहन में यही बात बैठी हुई थी कि बारिश की वजह से खून के निशानात ज़ाया हो गए होंगे। हाँ, मेरा ध्यान तो उसी तरफ लगा हुआ था, एसआई ने साफगोई से काम लेते हुए कहा।
میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صداقت حسین، پیشہ ورانہ زندگی میں مشاہدہ اور تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو بات میں سب سے کہتا رہتا ہوں نا، وہی تم سے بھی کہوں گا۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے مشاہدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرو۔ معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ اگر اپنے حواس اور عقل کا بھرپور استعمال کرو گے تو بہت ہی جلد اپنی منزل پالو گے۔ میں نے آپ کی نصیحت کو ذہن نشین کر لیا ہے ملک صاحب، ISI نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم پردیسی مرڈر کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ مقتول سے متعلق فیقہ کوشوان اور بوری کی زبانی کچھ تازہ ترین معلومات بھی حاصل ہو چکی تھیں، مگر ہنوز وہ ہمارے لیے نامعلوم ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ہم مطلوبہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یہ ریسٹ ہاؤس نہر لوئر باری 2 کے کنارے ذرا ہٹ کر تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سے جائے وقوع لگ بھگ 3 فلنگ کے فاصلے پر تھا۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اجنبی مقتول کو کس جگہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس وقت تک میری نظر میں جائے وقوع وہی جگہ تھی جہاں سے مقتول کی لاش ملی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے ہمارا استقبال کیا۔ میں اور SI سرکاری وردی میں تھے۔ غلام قادر ہم پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ کوشوان چچا فیقہ نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا، غلام قادر، یہ ملک صفدر حیات ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ سب انسپکٹر صداقت حسین ہیں۔ ٹانگے میں سفر کے دوران میں اور میرے SI فیقہ کے درمیان کافی گپ شپ ہوتی رہی تھی۔ جب فیقہ نے ہمارا تعارف کروایا تو میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ چوکیدار غلام قادر کا چہرہ کچھ دیر کے لیے زرد پڑ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ بسم اللہ جی، وہ اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ میرے تو نصیب کھل گئے، آج اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے۔ غلام قادر کی عمر 30 اور 32 سال کے درمیان تھی۔ وہ سورج شکل سے ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا دیہاتی دکھائی دیتا۔ اس کا قد بھی 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ رنگ سانولا اور ہاتھ پیر کسرتی اور خاصے مضبوط تھے۔ وہ چوکیدار سے زیادہ کوئی پہلوان نظر آتا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ریسٹ ہاؤس کے اندر پہنچے۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا اور جلدی سے ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ ہم پانی پی چکے تو اس نے قدرے بھوکلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کا حکم ہو تو کچھ کھانے وغیرہ کا بھی بندوبست کر دوں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہم یہاں کھانے پینے نہیں بلکہ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہیں، اور پھر ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی جناب۔ وہ بولا، جناب ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جو آپ کو پسند ہم اسی میں خوش۔ میں نے پوچھا، غلام قادر، مجھے پتہ چلا ہے کہ 8-10 روز قبل ایک جوڑا ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جی ہاں، وہ میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں کس تاریخ کو یہاں پر پہنچے؟ ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس نے کہا، شاید 20 تاریخ کو وہ یہاں پر آئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ 10 روز پہلے؟ میں نے پوچھا، آج 30 جولائی ہے۔ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کتنے دن تک اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جواب دینے سے پہلے وہ کسی کشش و مشق کا شکار ہو گیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے مشکوک دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے سوچا شاید یہ میری وردی کا اثر ہے۔ اکثر سیدھے سادے افراد پولیس کو اپنے روبرو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا غلام قادر۔ کیا وہ دونوں افراد ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں؟ نہیں سرکار، وہ شکستہ لہجے میں گویا ہوا، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جا چکے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، جی ہاں، جا چکے ہیں۔ وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، وہ یہاں سے کب روانہ ہوئے تھے؟ 24 جولائی کو۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے راحت آمیز لہجے میں کہا، دیکھو غلام قادر، ابھی تو میں نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن اگر تم نے تعاون کا مظاہرہ نہ کیا نا تو میں سخت ترین رویہ اپنانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا وہ دونوں واقعی 24 تاریخ کو یہاں سے چلے گئے تھے؟ میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا جناب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نے مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے، غلام قادر نے بے چارگی سے کہا۔ میرا ذہن ابھی تک انہی میں الجھا ہوا ہے۔ پوری بات وضاحت سے بتاؤ۔
اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، جناب میں نے خدا کو جان دینی ہے، اسی لیے آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ وہ دونوں 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ چاچا فقہ ہی انہیں اپنے ٹانگے میں اسٹیشن سے یہاں پر لے کر آیا۔ مرد کا نام جمیل فاروقی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 1 ہفتے تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے۔ جمیل فاروقی کے مطابق اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ تفریح کی غرض سے یہاں پر آئے تھے۔ جمیل فاروقی کی بیوی کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا، نرگس اس کی قریبی رشتہ دار تھی۔ جمیل فاروقی نہروں کے محکمے میں کوئی افسر تھا۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے اپنی سانس درست کی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، جناب تھانے دار صاحب 23 تاریخ تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن اسی شام ایک گنڈا صورت شخص ان میاں بیوی سے ملنے آ گیا۔ جمیل نے اس شخص کو لیاقو کہہ کر مخاطب کیا اور اس کی آمد سے بھی کافی ہراساں نظر آنے لگا۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ لیاقو نامی وہ شخص رات کو ریسٹ ہاؤس میں ہی رکے گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے درمیان خاصا کھنچاؤ پایا جاتا۔ جمیل کی بیوی نرگس تو لیاقو کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد نرگس تو بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، جبکہ جمیل اور لیاقو باہر والے کمرے میں بیٹھے ہی باتیں کرتے رہے۔ میرے دل میں لیاقو کے بارے میں ایک تجسس بھی جاگ اٹھا، اسی لیے کھانے کے برتن اٹھانے کے بہانے ایک جگہ چھپ کر ان کی باتیں بھی سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں کسی اختلافی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بات چیت کی نوعیت تو میری سمجھ میں نہیں آئی، البتہ بعض الفاظ ان کی گفتگو میں بار بار آ رہے تھے، مثلا نکاح، شادی، اغوا، عزت، غیرت، انتقام، بدقسمت اور مکمکہ وغیرہ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گفتگو سمیٹ دی اور جمیل فاروقی اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں نرگس موجود تھی۔ رات سے میں مجھ پر نظر پڑی تو جمیل نے کہا، اس کا مہمان لیاقو آج رات ریسٹ ہاؤس میں ہی رکے گا اور صبح واپس چلا جائے گا۔ میں اس کے لیے اسی کمرے میں منجی بستر کا انتظام کر دوں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، صاحب جی خیر تو ہے نا؟ ہاں خیر ہے سب، جمیل نے بے پرواہی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ صاحب جی ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ صاحب جی آپ کا مہمان یہ بندہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر خطرے والی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی بندوبست کر دوں۔ جمیل فاروقی نے اطمینان آمیز لہجے میں کہا، نہیں غلام قادر، ایسی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ دراصل لیاقت عرف لیاقو سے میرا لین دین کے معاملے میں خاصا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے اور وہ اسی سلسلے میں یہاں پر آیا ہے۔ صبح واپس چلا جائے گا۔ تم اپنے ذہن سے تمامی اندیشے نکال دو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ میں بھی اب سونے جا رہا ہوں، اور ہاں سونے سے پہلے لیاقو کے لیے بستر وغیرہ ضرور بچھا دینا۔ میں نے جمیل فاروقی کی ہدایت کے بعد جب اس کے مہمان لیاقو کے لیے بستر کا انتظام کیا اور اس کے سرہانے پانی کا جگ رکھا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا، جلدی میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح سو کر اٹھا تو ریسٹ ہاؤس میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ تینوں ہی غائب تھے۔ یہاں پہنچ کر غلام قادر خاموش ہو گیا۔ غائب تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ غلام قادر نے بتایا، لیاقو کے بارے میں تو رات کو ہی جمیل صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کو غیر موجود پا کر میں پریشان ہو گیا۔ ان کا سامان بیڈ روم میں ہی موجود تھا، لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے سامان کو کمرے میں ہی بند کر دیا اور انہیں تلاش کرنے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک آس پاس کے علاقے میں انہیں ڈھونڈتا رہا، پھر ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے اور اپنا سامان بھی ریسٹ ہاؤس میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ بار بار میرے ذہن میں لیاقو کا خیال آتا رہا۔ وہ شکل و صورت اور چال ڈھال سے کوئی بدماش نظر آتا تھا۔ میں جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کے بارے میں پریشان ہوتا رہا اور ان کی واپسی کا بھی انتظار کرتا رہا، لیکن 10 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی صورت نظر نہیں آئی۔ ان کا سامان ابھی تک بند کمرے میں ہی پڑا ہے۔ غلام قادر کے طویل بیان میں بہت سی باتیں غور طلب تھیں۔ اگر اس نے کسی جھوٹ سے کام نہیں لیا تھا تو جمیل فاروقی اور نرگس کی گمشدگی میں لیاقو کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ نامعلوم پردیسی مقتول کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے غلام قادر سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کیا تو مجھے بہت ساری باتیں ہضم نہیں ہوئیں۔ مثلاً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت
23 जुलाई की रात 11 बजे के दरमियान हुई, जबकि उसकी लाश 25 जुलाई को मिली थी। गुलाम कादिर के बयान के मुताबिक 23 जुलाई की रात वो सभी लोग ठीक ठाक सोए और 24 जुलाई की सुबह जब गुलाम कादिर सोकर उठा तो वो तीनों ही गायब थे। मैंने इन्हीं मामलात को जहन में रखते हुए गुलाम कादिर से पूछा, गुलाम कादिर अच्छी तरह सोच कर बताओ, लियाकत उर्फ लियाको नामी वो गुंडा शख्स किस तारीख को रेस्ट हाउस पहुंचा था? वो बेयकीन लहजे में बोला, मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, वो 23 जुलाई की शाम को यहाँ पहुंचा। मैंने पूछा, और अगली सुबह यानी 24 जुलाई को वो तीनों तुम्हें बगैर बताए गायब हो गए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने मकतूल जमील फारूकी की मौत के वक्त को जहन में रखते हुए सवाल किया। रात के खाने के बाद तुमने छुप कर जमील और लियाको की बातें सुनी, क्या इनमें हाथापाई वगैरह भी हुई थी? नहीं जनाब, मैंने ऐसी तो कोई बात महसूस नहीं की। महसूस नहीं की क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मैं जिस जगह छुपकर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था वहाँ से वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि वो किसी निजी मौजू पर उनके माहिरीन तलक कलामी हो रही थी। हाथापाई वगैरह अगर हुई होती तो मुझे ज़रूर महसूस हो जाता। गुलाम कादिर, मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, तुम जब लियाकत के लिए बिस्तर बिछाकर अपने कमरे में गए तो उस वक्त रात का क्या बचा था? मेरा मतलब है उस वक्त क्या टाइम हुआ था? मेरे ख्याल में तो 9 साढ़े 9 का वक्त होगा और तुम अपने कमरे में आकर लेटते ही सो गए। जी हाँ, खिलाफ मामूल बहुत ही जल्द मेरी आँख भी लग गई। इसका मतलब है कि तुम आम तौर पर देर से सोते हो। उसने जवाब दिया, जनाब आजकल मौसम गर्मियों का है, वैसे तो मैं सहन में सोता हूँ, लेकिन जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं उस रात बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन कमरे में सोना पड़ा। वो सारा ही दिन मैंने रेस्ट हाउस की सफाई करते हुए गुजारा था, इसलिए मैं बहुत थक गया था, शायद इसीलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। वैसे मैं 11 बजे तक तो जागता ही हूँ। मकतूल जमील फारूकी 23 जुलाई की रात 10 और 11 बजे के दरमियान मौत से हमकिनार हुआ। ये वो वक्त था जब रेस्ट हाउस का चौकीदार गुलाम कादिर अपने कमरे में सो रहा था। मकतूल की लाश 25 जुलाई को मिली, लेकिन नरगिस और लियाको का हनूस कोई सुराग नहीं मिला। इन्हीं हालात की रोशनी में ये बात वाज़ेह नज़र आ रही थी कि जमील फारूकी के कत्ल में लियाको बिलावास्ता मुलव्विस था और मकतूल की बीवी नरगिस को गायब करने में भी उसी का हाथ हो सकता था। अगर लियाको, नरगिस या इन दोनों में से कोई भी एक मेरे हत्थे चढ़ जाता ना तो ये केस बासानी हल हो सकता था। मैं थोड़ी देर तक इन्हीं ख्यालातों में उलझा रहा, फिर रेस्ट हाउस के चौकीदार गुलाम कादिर की जानिब मुतवज्जा हुआ। गुलाम कादिर, ये बात तो तुम्हें मालूम ही होगी कि जमील फारूकी को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? उसका मुंह तो हैरत से ही खुल गया। मुझे उसकी बेखबरी पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। मैंने ज़रा लहजे में कहा, क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं जी, मैंने कहा, गुलाम कादिर, जमील फारूकी की कटी पिटी लाश हमें 25 जुलाई को जंगल से मिली और ये खबर पूरे ही कस्बे में फैली हुई है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो सादा से लहजे में बोला। फिर कुछ देर सोचते हुए पूछने लगा, आपको जमील फारूकी की लाश कब मिली? 25 जुलाई की सुबह। ओह, उसने इत्मीनान भरी सांस ली। जब ना 20 तारीख को तो मैं अपने गांव चला गया था। मैंने तक लहजे में पूछा, तुम वहाँ क्या करने गए थे? जनाब, मेरी माँ काफ़ी अरसे से बीमार है, उसने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। मैंने पहले तो यही सोचा था कि जमील फारूकी और नरगिस के जाने के बाद अपने गांव जाऊंगा, लेकिन जब वो अचानक गायब हो गए और एक रोज़ के इंतज़ार के बाद भी वापस ना आए तो फिर मैं अपने गांव वापस रवाना हो गया। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वापस आ गए तो कितनी परेशानी होगी उन्हें? सोचा था जनाब, वो बेचारगी से बोला, लेकिन बीमार माँ का ख्याल भी बार बार आता, इसीलिए मजबूर होकर मैंने रेस्ट हाउस को बंद किया और माँ को देखने गांव चला गया। तुम वापस कब आए थे? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, एक दिन वहाँ गुजार के मैं 27 जुलाई को वापस आ गया। यहाँ आकर तुम्हें जमील फारूकी के कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं चला? मैं गांव से वापस आकर रेस्ट हाउस के अंदर ही रहा हूँ, उसने बताया। मैं कस्बे की तरफ गया ही नहीं, ना ही वहाँ से कोई शख्स उधर आया। शायद इसीलिए मैं जमील फारूकी को पेश आने वाले इस हादसे से बेखबर रहा हूँ। क्या आपने उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? कहीं लियाकर ही तो, उसने टूटे फूटे लहजे में जुमला बोला और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने जमील फारूकी के कातिल की तलाश जारी रखी है और इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुलाम कादिर, अगरचा में जमील फारूकी की लाश 25 जुलाई की सुबह को मिली,
لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان ہوئی۔ یہ وہی رات ہے جب لیاقوت ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا۔ اب تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ خاصا پریشان نظر آنے لگا۔ غلام قادر کے تاثرات اور رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کبھی وہ مجھے بالکل معصوم اور بے گناہ لگتا اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ مجھے تو وہ لیاقو نامی شخص خاصا خطرناک لگا تھا۔ تمہارے خیال میں لیاقو ہی نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہوگا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے تیور بھی خاصے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں گہری سوچ میں گم گیا، پھر پوچھا، غلام قادر یاد کرنے کی کوشش کرو، 30 جولائی کی رات تم نے کوئی غیر معمولی بات تو نوٹ نہیں کی؟ وہ بیزاری سے بولو، میں نے جو کچھ دیکھا، محسوس کیا اور جو کچھ سنا تھا وہ سبھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے سوا مجھے کوئی بات نہیں معلوم۔ اس رات میں گہری نیند میں سویا تھا کہ صبح ہی آنکھ کھلی اور اس وقت تک وہ تینوں ہی ریسٹ ہاؤس سے غائب ہو چکے تھے۔ ملک صاحب، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ ایسا نے کڑے لہجے میں کہا، ہم تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے تمہیں حوالات میں بھی بند کر سکتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولا، اگر اس طرح آپ کی تسلی ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے دونوں ہی بازو میرے سامنے پھیلا دیے۔ ملک صاحب، اگر آپ مجھے ہتھکڑی لگانا چاہیں تو میرے ہاتھ بھی حاضر ہیں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے غلام قادر، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے یا پھر دانستہ حقائق چھپانے یا بگاڑنے کی کوشش کی ہے تو میں کسی رعایت سے کام نہیں لوں گا اور تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سہم گیا اور جلدی سے دونوں ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے اس سے پوچھا، غلام قادر، ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والے 3 افراد اچانک غائب ہو گئے۔ لیاقو کے بارے میں تو تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہ 24 جولائی کی صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کے بارے میں تمہیں تشویش ہونا چاہیے تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جناب میں نے 24 جولائی کا پورا ہی دن انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور جب وہ واپس نہیں آئے تو تمہیں تھانے میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروانا چاہیے تھی۔ میں نے قدرے غضیلے لہجے میں کہا، مگر بجائے تھانے کا رخ کرنے کے تم اپنی ماں سے ملنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جناب اس غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں میں۔ ماں کی بیماری نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے تھانے میں آ کر اطلاع دیتا، لیکن میری تو مت ہی ماری گئی تھی کہ سیدھا گاؤں ہی چلا گیا۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے جواب دیا، رینالہ خورد سے۔ رینالہ خورد تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ میں نے کہا، کس جگہ رہتے ہو؟ چک 29۔ چک 29 میں کس طرف؟ ٹائلی والے کنویں کے پاس۔ میں نے اس کے گاؤں کا نام پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ فوت ہو چکا ہے میرا باپ، غلام قادر نے جواب دیا۔ گھر میں تمہاری ماں کے علاوہ کتنے افراد رہتے ہیں؟ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام فردوس ہے، وہ بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اگرچہ اس کی عمر ابھی صرف 12 سال ہی ہے، لیکن وہ گھر کا تمام ہی کام کاج کرنا جانتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ حنیفہ بی بی۔ تمہاری ماں کو کیا بیماری ہے؟ اسے سانس کا مرض ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ہی خطرناک مرض ہے، کسی بھی وقت مریض کی حالت اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ تم رینالہ خور سے اتنی دور یہاں پڑے ہو، تمہیں چاہیے کہ کسی قریبی علاقے میں اپنا تبادلہ کرواؤ۔ میں نے کوشش تو بڑی کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 8 سال ہو گئے۔ اس نے 8 انگلیاں ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے میں قلعہ تارا سنگھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم اپنی بیمار ماں اور بوڑھی ماں کے قریب نہیں رہ سکتے تو پھر اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو بھی یہاں بلوا لو۔ بہت کوشش کی میں نے، لیکن جناب ماں ہی نہیں مانتی۔ ماں کا کہنا ہے کہ جس گاؤں میں اس کے خاوند رستم علی کی ہڈیاں دفن ہیں وہ اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے چوکیدار غلام قادر کے نجی معاملات کو سمیٹتے ہوئے اچانک ہی سوال کیا، غلام قادر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ نہ ہی میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا، غلام قادر نے جواب دیا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرنے والے سرکاری افسر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لی جائے۔ مجھے 1-2 بار تلخ تجربہ ہو چکا ہے، اسی لیے خاصا محتاط رہتا ہوں۔ اپنے نام بھی انہوں نے خود ہی بتا دیے، ورنہ میں تو انہیں صاحب جی اور بیگم صاحبہ ہی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔
غلام قادر، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جمیل فاروقی اور نرگس کے غائب ہونے کے بعد تم نے ان کا سامان ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں سب وہ سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور دیکھیں جناب، وہ سامان ان کے ہی کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ میں SI صداقت حسین چوکیدار غلام قادر کے ساتھ اس کمرے میں پہنچا جہاں چند روز قبل مقتول جمیل فاروقی اور اس کی مبینہ بیوی نرگس نے قیام کیا تھا۔ وہ ایک عام سائز کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سائز کی مسیری بھی بچھی ہوئی تھی۔ مسیری کی چادر سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سونے والا ابھی ہی اٹھا ہو۔ کمرے کے کونے میں 2 اٹیچی کیس بھی موجود تھے جن کا ذکر پہلے پوری اور بعد ازاں چاچا فیقا نے کیا تھا۔ دونوں ہی اٹیچی کیس کھلے ہوئے تھے، یعنی ان میں تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ میں نے اٹیچی کیس کھول کر اندر جھانکا۔ اس میں زنانہ ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ 2-3 زیورات کے ڈبے بھی تھے لیکن ان کے اندر زیور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے استعمال کی چھوٹی موٹی دیگر اشیاء بھی تھیں۔ واضح طور پر وہ نرگس کا اٹیچی کیس تھا۔ میں نے اٹیچی کیس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں چیک کیا لیکن کوئی بھی قابل ذکر چیز برآمد نہیں ہوئی۔ میں نے وہ اٹیچی کیس بند کر کے دوسرا کھولا۔ اس اٹیچی کیس میں چند مردانہ جوڑے استعمال کے تھے جن میں ایک شلوار قمیص کے علاوہ 3 پتلونیں اور 4-5 شرٹس شامل تھیں۔ علاوہ ازیں ایک دھلا ہوا تولیہ، چند جیبی رومال، موزوں کے 2 جوڑے اور شیونگ کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ اٹیچی کیس گنجائش کے اعتبار سے نرگس والے اٹیچی کیس سے قدرے بڑا تھا۔ اس اٹیچی کیس کی ایک جیب سے مجھے کارآمد چیز مل ہی گئی۔ یہ ریلوے کے 2 ٹکٹ تھے۔ میں نے ان ٹکٹوں کا بغور جائزہ لیا۔ ٹکٹ 20 جولائی کے سفر کے لیے جاری کیے گئے تھے جو حویلی لکھا ضلع اکوڑا سے کنگن پور ضلع قصور تک کارآمد تھے۔ جمیل فاروقی کے اٹیچی کیس سے ان ٹکٹوں کے ملنے کا مطلب واضح طور پر یہی تھا کہ ان دونوں مبینہ میاں بیوی نے انہیں ٹکٹوں پر سفر کیا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کنگن پور جانے کی بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر کیوں اترے۔ بہرحال یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کا تعلق حویلی لکھا یا گرد و نواح کے کسی علاقے سے تھا۔ میں نے وہ دونوں ٹکٹ اپنی جیب میں ڈالے اور کمرے میں موجود دیگر ہی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ مسیری کے نیچے ایک مردانہ چپل اور زنانہ سینڈل بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار میں 2 پٹ والی ایک چوبی الماری بھی نصب تھی۔ میں نے وہ الماری کھول کر دیکھی۔ اس کے اندر چند دوائیوں والی شیشیاں، استعمال شدہ بیٹ، 2 کنگھے، خوشبودار تیل کی بوتل اور ایک آئینہ وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ سامان مقتول جمیل فاروقی اور نرگس ہی کا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود اشیاء کی ایک فہرست تیار کی اور غلام قادر کو حکم دیا کہ دوبارہ کمرے کو بند کر دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے ریسٹ ہاؤس سے رخصت ہونے سے پہلے غلام قادر سے تنبیہ لیجے میں کہا، غلام قادر ابھی تو میں جا رہا ہوں، صورت پڑی تو پھر آؤں گا۔ تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا جانا۔ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا سرکار۔ اور ہاں، اگر اس دوران تمہیں نرگس یا لیاقو کے بارے میں کوئی سنگن ملے تو پہلے ہی فرصت میں مجھے آگاہ کرنا۔ میں نے کہا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، بالکل جناب، آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ میں نے اسے آخری تاکید کی، غلام قادر، جب تک جمیل فاروقی کے قتل کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تو مجھے بغیر اطلاع دیے علاقے سے بھی باہر نہیں جاؤ گے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہتر جناب۔ اسی روز جب ہم ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو دن کے تقریباً 12 بج گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سورج نکلا لیکن آسمان پر گھٹائیں بدستور موجود تھیں۔ ابھی ہم واپس تھانے بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک ہی بوندا باندی شروع ہو گئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار برسنے لگی۔ خیریت گزری کہ ہم اپنے ساتھ چھتریاں لے کر تھانے سے نکلے تھے، ورنہ شرابور واپس لوٹتے۔ ہماری وہ احتیاط بھی کام آ گئی تھی۔ چاچا فیقا نے بھی اپنا سجیلا ٹانگا تھانے کی حدود کے اندر داخل کیا اور اندرونی عمارت کے بالکل سامنے جا کر روکا۔ ہم چھلانگیں لگا کر نیچے اتر آئے۔ فیقا کوجوان نے سوال کیا، اور کوئی حکم سرکار؟ میں نے اپنی جیب خاص سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ رکھ لو چاچا، ہماری وجہ سے تمہارا آدھا دن ضائع ہو گیا ہے۔ میں تو خادم ہوں آپ کا، فیقا کوجوان نے متصب لہجے میں کہا، اور نوٹ کی جانب ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ ارے اس تکلف کی ضرورت نہیں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ تکلف تم کر رہے ہو چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہ نوٹ لینا ہی پڑے گا۔ میری طرف سے اپنے گھوڑے کی سجاوٹ کا سامان خرید لینا، اور ہاں اگر ضرورت پڑے تو تمہیں مزید خدمت کا موقع بھی دیں گے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے نوٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور ممنونیت سے ربلیس لہجے میں بولا، میں اس رقم کو آپ کی جانب سے کے لیے انعام سمجھوں گا۔ یہ گمرو کون ہے بھائی؟
یہ میرے شہزادے کا نام ہے۔ اس نے ٹانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میں اسے پیار سے گھبرو کہتا ہوں ملک صاحب۔ میں نے مسکرا کر فیکا کوشوان کی طرف ستائشی نظر سے دیکھا اور ایسا ہی کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ دن کا باقی حصہ میں نے اپنی اب تک کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا اور دوسری صبح میں نے وہ تازہ ترین رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو روانہ کر دی۔ میں نے اس رپورٹ میں علاقہ ایس پی کو مطلع کیا تھا کہ مزید تفتیش کے لیے میں پہلی فرصت میں حویلی لکھا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس روز اے ایس آئی صداقت حسین چھٹی پر تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لینے اپنی سسرال چک 32 موضع شیر گھڑ گیا تھا۔ میں نے چند نہایت ہی اہم قسم کے کام نپٹائے اور ایک دوسرے ایس آئی فتح علی کو اپنے ساتھ لے کر حویلی لکھا روانہ ہو گیا۔ تھانے کے معاملات میں نے اپنے سب انسپکٹر نور خان کو اچھی طرح سمجھا دیے۔ نور خان پر میں بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہ ایک سمجھدار اور نہایت ہی ذمہ دار سب انسپکٹر تھا۔ اس نے کبھی مجھے شکایت کا بھی موقع نہیں دیا۔ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا کی حدود میں آتا تھا، اسی لیے میں نے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کی بجائے براہ راست متعلقہ تھانے جانے کا ارادہ کیا۔ حویلی لکھا کا تھانہ انچارج رائے نواز کھرل میرا دیرینہ بے واقف کار تھا۔ اس نے ہمارا بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا اور ہماری آمد کی وجہ دریافت کی۔ میں نے بڑی تفصیل سے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے آنے کا مقصد بھی واضح کیا۔ جوبن رائے نواز کھرل نے ایک دوسرے کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، ملک صاحب ہم تو خود نرگس کی تلاش میں ہیں۔ نرگس کے باپ نے اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا رکھی ہے۔ اغوا کی رپورٹ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ملک صاحب۔ نرگس 20 جولائی سے غائب ہے۔ اس کے باپ ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو کے خلاف نرگس کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی۔ ہم نے بامشکل تمام لیاقو کو 22 جولائی کی رات موضع کمال کوٹ سلیمان ہیڈ وقت سے گرفتار کیا۔ 26 جولائی تک ہم نے اسے حوالات میں رکھا اور اسے نرگس کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن اس سلسلے میں کامیابی نہ ہوئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ نرگس کے اغوا میں لیاقو کا کوئی ہاتھ ہی نہیں، تو میں نے 26 جولائی کی صبح اسے چھوڑ دیا۔ لیاقو 2-3 مرتبہ پہلے بھی بدماشی اور بلوے کے کیس میں حوالات کی ہوا کھا چکا ہے۔ نواز کھرل تھانہ انچارج حویلی لکھا کی فراہم کردہ اطلاعات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے سوال کیا، کھرل صاحب آپ نے کیا واقعی 22 جولائی کی رات لیاقو کو گرفتار کیا تھا؟ بالکل ملک صاحب، اس دن 22 تاریخ تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رائے نواز کھرل نے جواب دیا۔ اس روز صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی۔ ہم رات 8 بجے کمال کوٹ پہنچے۔ مخبر کی فراہم کردہ اطلاع درست نکلی اور ہم لیاقو کو 2 روز کی جان توڑ محنت اور کوشش کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے پوچھا، 26 جولائی کی صبح آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کھرل صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ لیاقو 22 جولائی کی رات سے 26 جولائی کی صبح تک آپ کے تھانے کی حوالات میں رہا تھا؟ جی مجھے کامل یقین ہے، وہ بڑے ہی یقین سے بولا۔ اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے یقینی لہجے میں مجھے بتایا تھا کہ 23 جولائی کی شام لیاقو مقتول جمیل فاروقی سے ملنے ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا اور 24 جولائی کی صبح غائب ہو گیا۔ پر تھانہ انچارج نواز کھرل کے بیان کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے سرین غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیاقو کنار ریسٹ ہاؤس میں نہیں گیا تھا، یا تو وہ کوئی اور شخص تھا یا پھر غلام قادر نے مجھ سے دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عام طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کر وہ کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اس جھوٹ کے توسط سے کسی بہت بڑی پریشانی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اپنی جھوٹی آن بان اور ٹور شور بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ میں اسی تناظر کی روشنی میں غلام قادر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر اس نے لیاقو کی وہاں آمد کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو وہ اس جھوٹ سے کیا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ وہ کون تھا؟ نقصان اور پریشانی سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کی شان بڑھانے کا کون سا پہلو نکلتا تھا؟ ایک امکان میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے لیاقو وہاں نہ ہی پہنچا ہو، وہ کوئی اور ہی شخص ہو اور مقتول جمیل فاروقی نے اس شخص کا تعارف لیاقو کے حوالے سے کروا دیا ہو۔ کن خیالوں میں کھو گئے ملک صاحب؟ تھانہ انچارج نواز کھرل کی آواز نے مجھے چکایا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کھرل صاحب ہاں مجھے لیاقو بدماش کا ذرا حلیہ تو بتائیں۔ نواز کھرل نے جو حلیہ بیان کیا وہ غلام قادر کے بتائے ہوئے حلیے کے عین مطابق تھا۔ بے اختیاری میری زبان سے نکلا، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، نواز کھرل نے میری الجھن دور کرتے ہوئے کہا۔
اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ کوئی نظر تو نہیں آ رہی۔ میں واقعی الجھ کر رہ گیا تھا۔ نواز کرل نے کہا، میرے پاس تو یہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی کہ نرگس نامی اس لڑکی کو لیاقو نے اغوا کر لیا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ نرگس جمیل فاروقی کی بیوی کی حیثیت سے ریسٹ ہاؤس پہنچی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے جناب؟ میری معلومات کے مطابق تو نرگس ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ جمیل فاروقی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کردار پہلی مرتبہ اس کہانی میں آیا ہے۔ میں نے کہا، ریلوے ٹکٹ کے مطابق نرگس اور جمیل فاروقی 20 جولائی کو کنگن پور جانے کے لیے حویلی لکھا سے ٹرین میں بیٹھے تھے، لیکن وہ بیچ میں ہی اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جمیل فاروقی نامی یہ شخص قتل ہو چکا ہے اور نرگس لاپتہ ہے۔ نرگس تو 20 جولائی سے ہی لاپتہ ہے جناب، کرل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ملزم لیاقو میری تفتیش کے مطابق اس اغوا میں ملوث نہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نرگس کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میں نے پوچھا، نرگس کا تعلق حویلی لکھا ہی سے ہے نا؟ نواز کرل نے حامی جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا لیاقو بھی نرگس کے قریبی کا کہیں رہنے والا ہے؟ لیاقو کی رہائش موضع پیر غنی میں ہے۔ میں چونک اٹھا۔ موضع پیر غنی اور حویلی لکھا میں تو اچھا خاصا فاصلہ ہے جناب۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں نے کہا۔ آپ نے بتایا کہ نرگس کے والد ظہور احمد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا الزام لیاقت عرف لاقو پر عائد کیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ بڑی خاص وجہ ہے جناب، نواز کرل نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر وجہ بھی بیان کر دی۔ رائے نواز کرل کے مطابق لیاقو بدماش ساکن موضع پیر غنی نے کسی شادی کی تقریب میں نرگس کو دیکھ لیا اور وہ پہلی ہی نظر میں نرگس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے تو پہلے بڑے ہی سیدھے سادے طریقے سے نرگس کے باپ سے نرگس کا رشتہ مانگا، لیکن جب نرگس کے باپ ظہور احمد نے اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا تو لیاقو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ نرگس کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اس دھمکی کے کچھ ہی روز بعد نرگس غائب ہو گئی۔ اسی بنا پر ظہور نے لیاقو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، کرل صاحب، نرگس کے اغوا نما روپوشی میں جمیل فاروقی کا قتل کسی ایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آ رہی ہے۔ نرگس کا اغوا آپ کے تھانے کی حدود میں ہوا اور جمیل فاروقی کا قتل میرے تھانے کی حدود میں۔ ہمیں مل جل کر اس کیس کو حل کرنا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، نواز کرل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ میں نے کہا، 3 کرداروں نرگس، جمیل فاروقی اور لیاقو، اس میں سے ایک جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے۔ لیاقو پر آپ محنت کر چکے ہیں اور نرگس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ اگر جمیل فاروقی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا اور اس کا نرگس سے کیا تعلق تھا، ظاہر ہے آپ کے بقول وہ میاں بیوی تو تھے نہیں، تو پھر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نواز کرل نے کہا، جمیل فاروقی اگر حویلی لکھا ہی کا رہنے والا ہے تو میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ باخبر بندہ میرے ہی تھانے میں اس وقت موجود ہے۔ بڑا ہی باخبر بندہ حویلی لکھا کے ایک ایک بندے کی ہسٹری جانتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد رائے نواز کرل نے سپاہی کو بھیج کر اپنے ہیڈ کانسٹیبل ناظر منشی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اندر آ کر ہوشیار باش کھڑا ہو گیا۔ ناظر منشی کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کے چہرے سے ہی ذہانت ٹپکتی تھی، مگر اس ذہانت میں چالاکی اور مکاری کی آمیزش بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ رائے نواز کرل نے میری فراہم کردہ مقتول جمیل فاروقی کی تصویر ناظر منشی کو دکھاتے ہوئے کہا، ناظر منشی، کیا یہ شخص ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے 2-4 زاویوں سے تصویر کو گھما پھرا کر دیکھا اور نواز کرل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے روکھے پھیکے لہجے میں پوچھا، رائے صاحب، کیا ہوا ہے اس بندے کو؟ تم سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو۔ آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ حویلی لکھا کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن نواز کرل نے مدبرانہ انداز میں پوچھا، لیکن کیا ناظر منشی بولا، لیکن جناب رائے صاحب، یہ بندہ رہتا یہی ہے، کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ نواز کرل نے قدرے غصے میں کہا، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن یہ یہاں پر ہی رہتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کہا، ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وضاحت؟ اس نے ہونٹ دبا کر کہا، وضاحت میری بات کی یہ ہے کہ اس بندے کا نام جمیل فاروقی ہے، جو ضلع قصور کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کی نوکری یہاں حویلی رکھا میں اس لیے یہ بھی یہاں پر رہتا ہے۔ یہ محکمہ انہار میں کوئی چھوٹا موٹا افسر ہے۔
پھر اس نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، پر اس تصویر کو دیکھ کر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جمیل فاروقی ہے نہیں بلکہ تھا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن بتا رہی کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں۔ پھر وہ رائے نواز کرل کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا، رائے صاحب آپ چاہے بتائیں یا نہ بتائیں مگر تصویر بول رہی ہے کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ نواز کرل نے اس کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جمیل حویلی لکھا میں کس جگہ رہتا تھا؟ ظہور احمد کے پڑوس میں۔ کیا؟ نواز کرل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں بھی بولے بغیر نہ رہ سکا، تمہارا مطلب ہے نرگس کا باپ ظہور احمد؟ جی ہاں، میں اسی ظہور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اسی لیے جناب رائے صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، کیا آپ نے اس سے پہلے جمیل فاروقی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ آپ کی تفتیش کا پورا ہی زور لیاقت عرف لاکو پر تھا، کیونکہ نرگس کے باپ نے لیاقو کے خلاف ہی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ نواز کرل کو اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ میں نے کہا، کرل صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نرگس کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی۔ ریلوے کے ٹکٹ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ حویلی لکھا سے کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن باوجہ انہیں اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ کنگن پور ضلع قصور میں ہے۔ آپ کے ہیڈ کانسٹیبل ناظر منشی عرف کی معلومات سے یہی بات سامنے آئی کہ مقتول جمیل فاروقی ضلع قصور کا رہنے والا ہے۔ ہاں میں بھی اب انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں ملک صاحب، نواز کرل نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے رائے صاحب؟ اچانک ہی ہیڈ کانسٹیبل نے نواز کرل کو مخاطب کیا تو وہ چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، ناظر منشی کسی ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو بھیج کر ظہور احمد کو تھانے بلوا لو۔ اوکے سر۔ وہ سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کہا، کرل صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ ظہور احمد نرگس اور اپنے پڑوسی جمیل فاروقی کے تعلقات سے واقف ہوگا؟ ہونا تو چاہیے۔ میں نے پوچھا، آپ ظہور احمد کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، نواز کرل نے جواب دیا۔ نرگس کے اغوا کے سلسلے میں پہلی مرتبہ اس سے واسطہ پڑا ہے۔ ویسے بھی اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے بھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ آپ تو جانتے ہیں قبلیزی منڈی صادق گنج ضلع بہاول نگر میں تھا۔ میں نے کہا، نواز کرل صاحب، ظہور احمد کو تو یہاں پہنچنے میں اب ذرا دیر لگے گی، کیوں نہ اس دوران میں ہم آپ کے ہیڈ کانسٹیبل سے کچھ معلومات حاصل کر لیں؟ بڑی خوشی سے جناب، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، میں بلاتا ہوں اسے ابھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بار پھر ناظر منشی ہیڈ کانسٹیبل تھانہ حویلی لکھا میرے پاس دوبارہ موجود تھا۔ اس مرتبہ نواز کرل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ناظر منشی ملک صاحب تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سادگی سے کہا، ضرور پوچھے جناب، جو مجھے معلوم ہوگا ضرور بتا دوں گا۔ کیا تم ظہور احمد اور اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ علاوہ ازیں محکمہ انار کے افسر مقتول جمیل فاروقی کے بارے میں بھی تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کو جہاں تک میری معلومات ہیں اس علاقے کے ہر شخص کے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکتا ہوں۔ وہ بے انتہا سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال چاہتا ہوں، اگر آپ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس طرح میری الجھن دور ہو جائے گی اور میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں گی۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ناظر؟ رائے نواز کرل نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے سوال کیا۔ اور ہاں، کیا تم نے ظہور احمد کی طرف کسی کو بھیج دیا ہے؟ جی رائے صاحب، کانسٹیبل آفتاب احمد ظہور احمد کو بلانے کے لیے تھانے سے روانہ ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھو اب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ناظر منشی نے پوچھا، ظہور احمد نے لیاقت عرف لیاقو بدماش کے خلاف اپنی لڑکی نرگس کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی۔ وہ قصہ تو دب گیا، لیاقو قصوروار ثابت نہیں ہو سکا اور نرگس ابھی تک غائب ہے۔ اب یہ خبر غرم ہے کہ اٹاری میں کسی ریسٹ ہاؤس کے نزدیک جنگل میں سے جمیل فاروقی کی لاش ملی ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ میں اس وجہ سے سخت الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں اسے نرگس اور جمیل فاروقی کے اٹاری پہنچنے، ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے اور جمیل فاروقی کی لاش کی دستیابی اور نرگس کی روپوشی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آخر میں کہا کہ ہم ابھی اسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ متصفانہ لہجے میں بولا، جناب ان واقعات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لیاقو واقعی نرگس کے اغوا کے سلسلے میں ملوث نہیں تھا، اور یہ کہ نرگس اپنی مرضی سے جمیل فاروقی کے ساتھ گئی تھی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، میں نے کہا، لیکن جمیل فاروقی قتل ہو چکا ہے اور نرگس ابھی تک غائب ہے۔ اب نرگس کی بازیابی کے ساتھ ساتھ
جمیل فاروقی کے قتل کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظر منشی نے ایک طویل ہنکارا بھرا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نواز خلل نے کہا، ناظر، کیا تم نرگس اور جمیل فاروقی کے باہمی تعلقات کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ پہلے نہیں جانتا تھا، پر اب جان گیا ہوں۔ اس نے بڑے ہی ذومعنی لہجے میں کہا، پھر اپنی بات کی وضاحت بھی کی۔ نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے بھاگی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان عشق بازی پہلے سے ہی چل رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک طوائف کی بیٹی سے، اور ایک طوائف کی بیٹی سے اچھائی کی بھلا کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ طوائف کی بیٹی؟ میں نے اور نواز خلل نے یک زبان کہا۔ پھر نواز خلل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تم کس طوائف کا ذکر کر رہے ہو؟ نرگس کی ماں فیروزہ کا ذکر کر رہا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا، کیا ظہور احمد کی بیوی پہلے طوائف رہ چکی ہے؟ جی ہاں، ظہور احمد فیروزہ کو بازار حسن کے ایک کوٹھے سے خرید کر لایا تھا، ناظر منشی نے جواب دیا۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا، نرگس فیروزہ کے جہیز میں آئی تھی؟ اس کا مطلب ہے نرگس ظہور احمد کی سگی بیٹی نہیں؟ بالکل نہیں جناب۔ ناظر منشی انکشاف در انکشاف کر رہا تھا۔ میرے اور نواز خلل کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے اور ظہور احمد اور فیروزہ کے بارے میں مجھے جو مختصر کہانی سنائی، وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ غفور احمد خاصا رنگین مزاج ثابت ہوا تھا۔ جلدی اس کے قدموں نے طوائفوں کے کوٹھے کا راستہ بھی دیکھ لیا۔ ظہور احمد کا باپ منظور احمد بیٹے کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ظہور احمد کی منہ زوریوں کا حل یہ نکالا کہ خاندان کی ایک لڑکی اللہ رکھی سے اس کی شادی کروا دی۔ اس شادی کے نتیجے میں ظہور احمد کی غیر نصابی سرگرمیاں قدرے کم ہو گئیں، مگر بالکل ختم نہ ہو سکیں۔ منظور احمد کی تدبیریں اور اللہ رکھے کی کوششیں بھی ظہور احمد کو راہ راست پر نہ لا سکیں۔ سو تم بلائے سو تم یہ کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ رکھے کی گود ہری نہ ہو سکی۔ پھر منظور احمد کا انتقال ہو گیا اور اس کی زمین و جائیداد، کاروبار، سبھی کچھ ظہور کے تصرف میں آ گیا۔ اب اسے اس منمانی سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی اب اکثر ہی شامیں اور راتیں بازار حسن میں گزرنے لگیں۔ اللہ رکھے کی مزاحمت کو وہ کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا اور گائے بگائے اسے بانجھ ہونے کا طعنہ بھی دیتا رہتا۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے، اللہ رکھی ماں نہ بن سکی اور ظہور احمد کوٹے کا ہی ہو کر رہ گیا۔ پھر ظہور احمد کی ملاقات فیروزہ سے ہوئی۔ وہ دل و جان سے فیروزہ پر فدا ہو گیا اور اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ فیروزہ کوٹے کے ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ نہایت حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر 37 سال تھی، مگر وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فیروزہ اپنے پیشے سے تائب ہو کر اب شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے مالی تحفظ اور بہت ہی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ خود جس ماحول کی پروردہ تھی، اپنی بیٹی نرگس کو اس آلودہ ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ نرگس کی عمر اس وقت لگ بھگ 15 سال تھی۔ ظہور احمد کی صورت میں فیروزہ کو ایک شاندار اور مضبوط اور محفوظ مستقبل کی جھلک نظر آئی، تو اس نے ظہور احمد کی شادی والی پیشکش کو فوراً ہی منظور کر لیا۔ ظہور احمد کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوٹے کی نائکہ تتلی بائی کو منہ مانگی رقم ادا کی اور فیروزہ کو نرگس سمیت اپنے گھر لے کر آ گیا۔ چند ہی روز بعد اس نے فیروزہ سے شادی کر لی۔ اللہ رکھی نے اس شادی پر خاموش قسم کا احتجاج کیا اور شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جا بیٹھی۔ ظہور احمد نے اسے منانے یا پھر واپس لانے کی کوئی کوشش نہ کی اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرے سوال پر ناظر منشی نے بتایا کہ ظہور احمد کی 2 مربع زمین تھی جسے اس نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے کاروبار پر تھی۔ حویلی لکھا کے مین بازار میں اس کا کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ علاوہ ازیں وہ غلے کی آڑت بھی کرتا اور بھی چھوٹے موٹے کئی کاموں میں اس نے خود کو پھنسا رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، ناظر منشی، تم نے مقتول جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ جناب، اس کے بارے میں جتنا بھی میں بتا چکا تھا، اس کے بارے میں جتنا بھی جانتا تھا وہ بتا چکا ہوں، اس نے جواب دیا۔ جمیل فاروقی محکمہ انار میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ ضلع قصور کا رہنے والا تھا اور مہینے 2 مہینے میں گھر کا چکر لگاتا۔ آج کل وہ ظہور احمد کے پڑوس میں کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ اس کے دفتر کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ جی، میں نے اس کا دفتر دیکھا ہوا ہے، ناظر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ میں نے اپنی دستی گلی پر نگاہ ڈالتے ہوئے رائے نواز کھرل سے کہا، کھرل صاحب، ابھی دفتر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ جمیل فاروقی کے بارے میں اس کے دفتر سے کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔
کم از کم اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں ہی معلوم ہو جائے تاکہ اس کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کی جا سکے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نواز کرل نے بھی تائیدی لہجے میں کہا۔ میں بھی ایک ایسائی کو مقتول کے دفتر میں بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ایسائی افتخار احمد کو اندر بھیجے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ایسائی کمرے میں موجود تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایسائی کو مقتول جمیل فاروقی کے دفتر کا پتہ سمجھا دیا۔ پھر رائے نواز کرل نے ایسائی کو بتایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد ایسائی نے کہا، رائے صاحب وہاں سے کسی کو پکڑ کر بھی لانا ہے یا صرف معلومات سے حاصل کرنا ہے؟ فی الحال تمہیں جو کچھ کہا ہے وہی کرو، نواز کرل نے روکھے لہجے میں کہا۔ اگر کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں یہ شوق پورا کرنے کا موقع ضرور دوں گا۔ اور ہاں، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچو اور مطلوبہ معلومات حاصل کر کے فوراً ہی واپس آؤ۔ ایسا انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کامیاب واپس لوٹے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل ظہور احمد کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ نواز کرل نے اسے فوراً ہی کمرے میں بلا لیا۔ نرگس کا کچھ پتہ چلا رائے صاحب؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اور سوالیہ نظر سے نواز کرل کو دیکھنے لگا۔ نواز کرل نے اس کا سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، ملک صفدر حیات اٹاری سے آج ہی آئے ہیں۔ وہاں ملک صاحب ایک تھانے کے ایس ایچ او ہیں، ایس ایچ او ملک صفدر حیات۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے زیر لب دھرایا اور بولا، لیکن رائے صاحب آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھی آپ ہی نے تو پوچھا ہے، نواز کرل نے جواب دیا۔ نرگس کا ان سے کیا تعلق جناب؟ ملک صاحب نرگس کے بارے میں ہی ایک اہم اطلاع لے کر آئے ہیں۔ کیا میری نرگس مل گئی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک نظر آئی۔ نواز کرل نے خشک لہجے میں کہا، نرگس مل تو گئی تھی لیکن دوبارہ سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب تو میں تمہیں اچھی طرح سمجھاؤں گا ظہور احمد، نواز کرل نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے حقائق چھپانے کی کوشش کیوں کی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رائے صاحب؟ سوال نہیں کرو ظہور احمد، نواز کرل نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم نے لیاقوں کے خلاف نرگس کے اغوا کی رپورٹ درج کروا کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، ظہور احمد نے لجاجت آمیز انداز میں کہا۔ تھانے دار صاحب، لیاقوں نے میرا جینا عذاب کر رکھا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں مجھے دھمکی بھی دی تھی، اگر میں نے نرگس سے اس کی شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ نرگس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیں، میں ایک لچے لفنگی شخص سے اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں نے جب صاف انکار کر دیا نا تو اس نے اپنی دھمکی پر عمل۔ تمہارے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظہور احمد، نواز کرل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہاری بیٹی نرگس کو کسی نے بھی اغوا نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی تو… نواز کرل نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ ظہور احمد، تم جسے بار بار اپنی بیٹی کہہ رہے ہو نا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہاری سگی بیٹی بھی نہیں ہے، اور یہ بات تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ جذباتی لہجے میں بولا، رائے صاحب میں نرگس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے کبھی اسے… اگر واقعی تم اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہو نا تو پھر اس کے معاملات بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ نواز نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا، کس قسم کے معاملہ جناب؟ کیا نرگس کسی سے محبت وغیرہ کرتی تھی؟ ایسی کوئی بھی بات میرے علم میں نہیں۔ تم نے فیروزہ سے شادی کب کی تھی؟ 1.5 سال پہلے۔ نرگس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 14.5 سال، ظہور احمد نے جواب دیا۔ اس وقت نرگس بلکہ پورے 16 سال کی ہو چکی تھی۔ لیکن آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے، نواز کرل نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ 13 سے 19 سال تک لڑکیوں پر بڑی گہری نگاہ رکھنی چاہیے۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو گھر میں تنہا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں اپنی سہیلیوں کے گھر جانے دیں جہاں جوان لڑکے موجود ہوں یا رنگین مزاج بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ ان کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن لگتا ہے کہ تم نے اپنے فرض سے زبردست قسم کی کوتاہی کی ہے، جو تمہیں نرگس کے محبت کے معاملات کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو گیا۔ کمزور سے لہجے میں بولا، جناب آپ واضح الفاظ میں بتائیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں واقعی نرگس کے معاملے میں کسی چیز سے آگاہ نہیں، نواز کرل نے کہا۔ کیا تم جمیل فاروقی کو بھی نہیں جانتے؟ وہ چونک اٹھا۔
جمیل فاروقی میرے ہی پڑوس میں رہتا ہے، محکمہ انہار میں افسر ہے، آج کل وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، ہمارا اکثر ہی آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کہا 18 جولائی کو جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کل یعنی 19 جولائی کو 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ کیا 19 جولائی کو بھی وہ تم سے ملا تھا؟ نہیں، اس روز ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ظہور احمد نے کہا 19 جولائی کو جب میں گھر سے نکلا تو اس وقت جمیل فاروقی کے گھر کے باہر کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ حسب پروگرام گاؤں چلا گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اسے تمہاری اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی؟ ہاں، جب بھی آمنا سامنا ہوتا 2-4 کلامات کا تبادلہ بھی ہو جاتا۔ ظہور احمد نے کچھ بتایا اور کچھ پریشان بھی نظر آنے لگا۔ جمیل فاروقی کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اتنا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، ظہور احمد نے الجھن لہجے میں جواب دیا۔ موزہ شام کوٹ، کنگن پور، ضلع قصور۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جمیل فاروقی نرگس کو اپنے ساتھ کنگن پور لے جانا چاہتا تھا، لیکن کسی مسئلے نے انہیں اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اترنے پر مجبور کیا۔ ایسی کیا مجبوری ہو سکتی تھی؟ اس کا جواب صرف نرگس ہی دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دسترس میں نہیں تھی۔ جمیل فاروقی بھی جہاں تک پہنچ چکا تھا وہاں سے وہ اب ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ملک صاحب، ظہور احمد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے جمیل فاروقی کے بارے میں ڈھیر سوال کر ڈالے، لیکن ابھی تک میں آپ کا مقصد نہیں سمجھ سکا ہوں۔ نواز کرل نے کہا، ظہور احمد، ملک صاحب کا مقصد میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جمیل فاروقی تمہاری بیٹی نرگس کو بھگا کر لے کر گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اور یہ ہو چکا ہے ظہور احمد، نواز کرل نے بھی یقینی لہجے میں کہا۔ تمہاری نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ وہ بستر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جمیل فاروقی ایسا نظر تو نہیں آتا، وہ تو بڑا ہی نیک قسم کا بندہ ہے رائے صاحب، یقیناً غلط فہمی ہوئی آپ کو۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ظہور احمد، میں نے کہا، اس نیک بندے نے آپ کے گھر میں نقب لگائی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ گھر کے بیدی نے ہی لن کاٹائی ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میری نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے اپنی مرضی سے بھاگی ہے؟ ثبوت تو بڑا ہی پکا ہے ہمارے پاس، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پھر مختصراً اسے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ریلوے کے دونوں ٹکٹ مینوں سے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ٹکٹ جمیل فاروقی کے اٹیچی کیس سے ملے ہیں اور جمیل فاروقی کی کٹی پٹی لاش ریسٹ ہاؤس کے نزدیک جنگل سے ملی تھی۔ جمیل فاروقی کی لاش؟ کس نے قتل کیا ہے اس کو؟ میں نے لاش کی تصویر ظہور احمد کے سامنے رکھ دی اور پوچھا، یہی جمیل فاروقی ہے نا؟ اس نے جلدی جمیل فاروقی کو پہچان لیا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ وہی ہے، لیکن اس کی گردن کس نے کاٹی ہے؟ میرا مطلب ہے جمیل فاروقی کو کس نے قتل کیا ہے؟ قاتل کی تلاش جاری ہے، میں نے کہا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، نرگس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں پتہ چلا کچھ آپ کو؟ ہم اسی کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اسی سلسلے میں حویلی لکھا آیا ہوں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر وہ غائب کہاں ہو گئی ہے؟ ظہور احمد کا لہجہ حد سے زیادہ معمور تھا۔ وہ نواز کرل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بیٹی کو بس جلد از جلد تلاش کریں۔ اگر واقعی وہ جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی تو جمیل کے قتل کے بعد اسے واپس گھر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی؟ ظہور احمد، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب صرف سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ تم خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری نرگس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نرگس ہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں کیا واقعات پیش آئے تھے۔ میں نے کہا، کرل صاحب کی بات میں وزن ہے، محبت کرنے والے ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں بھی کھایا کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نرگس اتنی بڑی حماقت نہیں کر سکتی، وہ اپنی جان، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مطلب ہے نرگس زندہ ہے، وہ ضرور مجھے مل جائے گی۔ ظہور احمد اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھیں۔ میں ٹھوس لہجے میں بولا، ظہور، تمہاری بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جتنی بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد اس سے کسی بھی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تمہیں ہر قسم کی خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر زردی سی چھا گئی۔ خوفزدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، دل دہلا دینے والی باتیں نہ کریں، خدا کے واسطے کسی طرح نرگس کو ڈھونڈ نکالیں۔ آپ جتنی رقم مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خدمت، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا،
کسی رقم یا خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ظہور احمد، نرگس کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم اپنے فرض سے غافل نہیں۔ اسی وقت ایسا ہی افتخار احمد کمرے میں داخل ہوا اور نواز خلل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، رائے صاحب کام ہو گیا ہے جناب، سسپینس پیدا نہ کرو۔ نواز خلل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جمیل فاروقی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ جناب معلومات بھی لایا ہوں اور وہاں سے ایک بندہ بھی ساتھ لایا ہوں، افتخار احمد نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پہلے بندہ یا معلومات؟ پہلے معلومات اگلو پھر بندے کو اندر بھیجو، نواز نے افسرانہ انداز میں حکم جاری کیا۔ ایسا ہی افتخار احمد نے بتایا، سر جی جمیل فاروقی گزشتہ 1 سال سے حویلی لکھا میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ وہ کنگن پور ضلع قصور کے گاؤں شام کوٹ کا رہنے والا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، گاؤں میں اس کی بیوی اور 2 بچے ہیں۔ آج کل وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، دفتر سے اس نے 1 ماہ کی چھٹی لی ہوئی ہے، یعنی 19 جولائی سے 18 اگست تک۔ وہ 19 اگست کو ڈیوٹی پر حاضر ہوگا۔ افتخار احمد جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں اور نواز خلل حیرت اور دلچسپی سے SI کی فراہم کردہ اطلاعات سن رہے تھے۔ اس میں سب سے اہم اور سنسنی خبر یہ تھی کہ مقتول اور جمیل فاروقی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اور تمہارے ساتھ جو بندہ آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ جمیل فاروقی کا دوست ہے، اس کے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتا ہے۔ اس کا نام اشرف ہے اور وہ بھی وہاں کا ہی رہنے والا ہے۔ کیا اشرف بھی کنگن پور کے گاؤں شام کوٹ کا رہنے والا ہے؟ میں نے SI سے سوال کیا، یعنی جمیل فاروقی کے گاؤں کا؟ SI نے جواب دیا، اشرف کے گاؤں کا نام لاندیا والا ہے۔ ویسے لاندیا والا اور شام کوٹ میں زیادہ فاصلہ ہی نہیں، اور دونوں کا ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے۔ SI سلیوٹ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اور نواز خلل کافی دیر تک اشرف سے مختلف سوالات کرتے رہے، لیکن مزید کوئی بھی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اشرف نرگس اور مقتول جمیل فاروقی کے عشقیہ معاملات سے واقف نہیں تھا۔ بھائی میں مشارفت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اشرف کو شام کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ جمیل فاروقی کے لواحقین کو یہ خبر پہنچا دے۔ نواز خلل نے کہا کہ وہ آج ہی 2 سپاہیوں کے ساتھ اشرف کو شام کوٹ بھیج دے گا۔ اشرف اپنے دوست کو پیش آنے والے ثانیے کے بارے میں جان کر اداس سا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے جمیل فاروقی کی ناگہانی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، آخر وہ جمیل فاروقی کا گہرا دوست تھا۔ میں نے اور رائے نواز خلل نے آئندہ لائحہ تیار کیا، پھر میں اور SI فتح علی واپس اٹاری آ گئے۔ جب ہم واپس اپنے تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ 1 اگست کی ایک ابر آلود دوپہر تھی۔ میں نے آج ہی SI نور خان کی سربراہی میں ایک پولیس پارٹی کینار ریسٹ ہاؤس روانہ کر دی تاکہ چوکیدار غلام قادر کو گرفتار کر کے جلد از جلد میرے پاس لایا جائے۔ اس وقت چوکیدار مسکین صورت بنا میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی اداکاری پر حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس کے رویے، چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اس بات پر ہراساں اور پریشان ہے کہ ہم نے اسے گرفتار کیوں کیا۔ بالآخر یہی سوال اس کی زبان سے بھی نکل آیا، آپ نے مجھے گرفتار کیوں کروایا تھانے دار صاحب؟ تم سے ایک اسٹیج ڈرامے میں ایک بے گناہ کردار کی ایکٹنگ کروانی ہے۔ میں نے زیرخان لہجے میں کہا، جی کیا کروانی ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، غلام قادر، میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی نا، اگر تم نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تو میں برا حشر کر دوں گا۔ اور میں نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا جی۔ اس کے چہرے پر ہنوز معصومیت برقرار تھی۔ پھر تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کیوں کی؟ جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جمیل فاروقی اور نرگس 20 جولائی کو ہی ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے نا؟ ہاں جی، اور لیاقوب بدماش 23 جولائی کی شام ان سے ملنے آیا۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا جناب۔ تم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ 24 جولائی کی صبح جب تم سو کر اٹھے تو وہ تینوں ہی غائب تھے۔ جی جناب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے غلام قادر کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کرک لہجے میں کہا، حرام زادے، میں نے تمہیں تاکید کی تھی نا کہ اگر مجھ سے جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں نمونہ عبرت بنا دوں گا۔ وہ پہلی بار سرے سیما نظر آنے لگا۔ اپنے گال کو سلاتے ہوئے ڈٹائی سے بولا، جناب میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ تمہاری ماں کا یار لیاقوب بدماش، میں نے اسے ایک زوردار لاز رسید کرتے ہوئے کہا، 22 سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ تم کہتے ہو کہ 30 جولائی کو وہ تمہارے ریسٹ ہاؤس میں آیا تھا؟ وہ خوفزدہ نظر آنے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جناب لیاقوب بدماش سے میری کوئی جان پہچان تو تھی نہیں۔ جمیل فاروقی نے مجھے بتایا تھا
کہ ان سے ملنے کے لیے آنے والا لیاقو ہے تو میں نے یقین کر لیا ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسرا شخص ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی اور خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نظریں چرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کے بدن کی حرکات و سکنات سے اضطرابی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام قادر، جب میں کوئی کیس حل کرتا ہوں نا تو معاملات کی تہہ تک پہنچنے میں مجھے کوئی دیر نہیں لگتی۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی اب سب کچھ بتا دو۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دوں۔ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے جناب؟ میں نے کہا، وہ تمہارے قصور کی سزا بھگتیں گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہے۔ وہ چلایا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوالدار نے اس کی کمر میں ٹھوکر لگائی تو وہ جملہ بھی پورا نہ کر سکا اور منہ کے بل میز پر جا گرا۔ ملک صاحب کے سامنے زبان چلاتے ہو؟ حوالدار نے کالر سے پکڑ کر اسے گھسیٹا اور سیدھا کرتے ہوئے بولا، اگر زندگی پیاری ہے نا تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہاتھ لگا لگا کر رو گے۔ غلام قادر تھر تھر کانپنے لگا مگر اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ تھانے دار صاحب، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا۔ میری بات کا یقین کریں آپ، مجھے نہیں پتا نرگس کہاں ہے۔ ملک صاحب یہ ایسے نہیں مانے گا، آپ اسے ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی ساری ٹیڑھی کیلیں نکال دیتا ہوں۔ میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرتے ہوئے کہا، جبار احمد، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، بندہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ فکر نہ کریں آپ ملک صاحب، حوالدار جبار احمد نے یقینی لہجے میں کہا، اس کا انگ انگ آپ کو سلامت ملے گا۔ حوالدار غلام قادر کو لے کر جانے لگا تو میں نے غلام قادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلام قادر، ریسٹ ہاؤس کی چابیاں کہاں ہیں؟ میرے پاس ہیں۔ اس نے جواب دیا اور تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب و غریب سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ چابیاں مجھے دے دو تم، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ چابیوں کا کیا کریں گے جناب؟ اس کا تعجب خیز لہجہ پریشانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس پریشانی میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، تم جتنی راتیں حوالات میں بند رہو گے میں اتنی راتیں تمہارے ریسٹ ہاؤس میں مکمل طور پر ریسٹ کروں گا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں نے تم سے ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگی ہیں۔ جناب مجھ پر شک نہ کریں آپ، وہ گڑگڑانے لگا، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے اسے دائیں بائیں دو چار جھٹکے دیے۔ ملک صاحب کی بات نہیں سنی تم نے؟ وہ ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگ رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی حوالدار نے اسے ایک جھاپڑ بھی رسید کر دیا۔ غلام قادر نے ریسٹ ہاؤس کی چابیوں کا گچھا اپنی جیب میں سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ حوالدار اسے دھکے دیتا ہوا میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے وہ چابیاں خاص مقصد کے تحت حاصل کی تھیں۔ میں غلام قادر کے غائب میں ریسٹ ہاؤس کی مکمل تلاشی لینا چاہتا تھا۔ جب سے میری نظر میں غلام قادر کی ذات مشکوک ہوئی تھی، میں بے وقت کئی زاویوں سے جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ASI صداقت حسین کو اپنے ساتھ لیا اور ریسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ احتیاطاً 2 سپاہیوں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم ریسٹ ہاؤس کی مکمل تلاشی لیتے رہے۔ میں نے تلاشی کا آغاز اسی کمرے سے کیا جہاں مقتول جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ بعد ایسا میں نے دوسرے کمروں کو بھی کھنگال ڈالا۔ اکثر کمروں کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کی صفائی ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک بڑے سائز کے کمرے میں آتش دان بھی بنا ہوا تھا۔ سردیوں کے موسم میں وہاں آگ بھی جلائی جاتی ہوگی، لیکن اس وقت وہ آتش دان سرد اور ویران پڑا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI سے کہا، صداقت، کیوں نہ اس آتش دان کی چمنی کو بھی چیک کر لیا جائے؟ آئیڈیا تو اچھا ہے، تم کوئی لمبی سی چھڑی کا انتظام کرو۔ ASI نے ایک سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے مطلوبہ چھڑی ڈھونڈنے کا حکم دیا اور حال نما کمرے کے پرانے فرنیچر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دونوں سپاہی چھڑی تلاش کرنے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں کسی بیلچے کا دستہ تھا۔ وہ دستہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہی مل سکا ہے جناب۔ میں نے بیلچے کا دستہ ہاتھ میں لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے ایک سرے پر جمے ہوئے خون کا تھپا واضحی طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے بیلچے کے اس سرے کا بغور معائنہ کیا۔ خون جمنے کے بعد سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ اس خون کو جمے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ جمے ہوئے خون کے دھبے کے آس پاس چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ دستہ کہاں سے ملا ہے تم کو؟ میں نے بیلچے کا دستہ لانے والے سپاہی سے پوچھا۔ جناب ادھر اسٹور روم کی 2 چھتی پر سے اتار کر لایا ہوں۔ ASI بھی میرے نزدیک آ گیا۔
میں اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ ایسا ہی میرے چہرے کے تاثرات سے بھاپ گیا کہ میں ان خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ وہ بڑی جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، لگتا ہے کہ ہم نے آلہ قتل برآمد کر لیا ہے۔ ہاں، کسی حد تک کہہ سکتے ہو تم، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو اس دستے کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا۔ اسی وقت دوسرا سپاہی بھی وہاں پر لوٹ آیا۔ وہ ایک لمبی سی چھڑی کہیں سے ڈھونڈ لایا تھا۔ سپاہی نے وہ چھڑی ایس آئی کو تھما دی اور کہا، جناب، ایک مچھردانی سے نکال کر لایا ہوں۔ میں نے ایس آئی سے کہا، تم اس چھڑی کو آتش دان کی چمنی کے اندر داخل کر کے ادھر ادھر ہلاؤ۔ آپ ذرا ادھر جا کر کھڑے ہو جائیں ملک صاحب۔ ایس آئی نے کمرے کے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا۔ چمنی کے اندر سے کالک کا ایک طوفان برآمد ہوگا۔ میں نے ایس آئی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا، ذرا احتیاط کے ساتھ ہاتھ چلانا، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ تم یہ چھڑی کانسٹیبل طارق محمود کو دے دو۔ وہ قداور ہے، یہ کام زیادہ آسانی سے کر لے گا۔ ایس آئی نے ایک لمحے کو سوچا اور چھڑی طارق محمود کو پکڑا کر اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد میرے پاس ہی آ گیا۔ سپاہی نے مذکرہ چھڑی مچھردانی والی پتلی اور لمبی آتش دان کی چمنی میں داخل کر کے چاروں ہی طرف گھمائی۔ اچانک ہی چھڑی کسی بھاری چیز سے ٹکرائی، دوسرے ہی لمحے پوٹلی نما شدھب سے نیچے آ کر گری۔ اس کے ساتھ ہی چمنی کے اندر سے کالک کا ایک بھگولا سا برآمد ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلنے لگا۔ کانسٹیبل طارق محمود بھی الٹے قدموں دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں کالک کا طوفان بیٹھ گیا تو میری ہدایت پر طارق محمود نے وہ پوٹلی اٹھائی اور باہر برآمدے میں اچھی طرح جھاڑ کر میرے پاس لے کر آ گیا۔ میں نے فوراً ہی وہ پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر سے ایک پھولدار زنانہ سوٹ برآمد ہوا، جسے لپیٹ کر ایک بنڈل کی شکل دے دی گئی تھی۔ جب میں نے اس زنانہ سوٹ کو دیکھا تو مجھ کو زور سے جھٹکا لگا۔ اس کی تہوں میں سے ایک کنگ سائز چھری بھی برآمد ہوئی۔ اس چھری کا پھل کمو پیش 10 انچ تھا اور اس پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ میں نے پھولدار زنانہ لباس کو اچھی طرح چیک کیا۔ ایک دو جگہ مجھے خون کے خشک دھبے نظر آئے، جو میرے خیال میں خون آلود چھڑی لپیٹنے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ایس آئی نے کہا۔ یہ غلام قادر تو بڑا ہی میسرا بندہ ہے۔ اسی نے جمیل فاروقی کو قتل کیا اور نرگس کے لباس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غلام قادر اس کا بھی کام تمام کر چکا ہے۔ میں نے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس پر نرگس کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے، میں نے قدر کلامی کرتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً تھانے پہنچنا چاہیے، باقی اندازے وہیں جا کر قائم کریں گے۔ ایسا ہی ان سراغوں کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا جو ریسٹ ہاؤس کی تلاشی کے دوران ہمارے ہاتھ لگے۔ وہ کرائے کا ٹانگا ماں کوشوان ریسٹ ہاؤس کے باہر موجود تھا، جس میں بیٹھ کر ہم یہاں پر پہنچے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کو دوبارہ تالا بند کرنے کے بعد ہم واپس تھانے آ گئے۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی حوالدار جبار احمد کو بھی بلا لیا اور پوچھا، جبار، تمہاری محنت رنگ لائی یا نہیں؟ ملک صاحب، بندہ خاصا سخت جان ہے، حوالدار نے بتایا۔ کچھ اسپیشل طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ میں نے کہا، شاید اسپیشل طریقے استعمال کرنے کی اب نوبت ہی نہ آئے۔ تم غلام قادر کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ میں نے اس کی زبان کھولنے والی چابی تلاش کر لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غلام قادر کو لے کر آ گیا۔ غلام قادر نے مجھے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ملک صاحب، حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے جرم کیا ہی نہیں تو اسے کیسے تسلیم کروں؟ میں نے ایسا ہی صداقت حسین کو اشارہ کیا۔ اس نے ریسٹ ہاؤس سے ملنے والا بیلجے کا خون آلود دستہ، کنگ سائز خون آلود چھری اور پھولدار زنانہ سوٹ میز پر پھیلا دیا۔ غلام قادر کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے کڑک کر غلام قادر سے بولا، پہچانتے ہو ان کو؟ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ہی گر جائے گا۔ وہ ان اشیاء کو دیکھتے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ لرزیدہ آواز میں بولا، پانی، یہ پکا راگ بند کرو۔ میرا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ میں اس خون آلود چھری اور بیلجے کے دستے کو معائنے کے لیے بھی لیبارٹری بھجوا رہا ہوں، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ لیبارٹری کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی مجھے حقیقت حال بتا دو، ورنہ تمہیں پھانسی کے پھندے سے اب کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر قسمیں کھانے لگا اور رو رو کر یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان اشیاء کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایسا ہی غلام قادر اس کو گھورتے ہوئے بولا، اسے ٹرائل روم میں لے چلتے ہیں۔
میں نے کو سوچتے ہوئے طویل سانس لی اور حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبار یہ آج کا دن تمہارا مہمان رہے گا اور اس کی مہمانداری کا خاص خیال رکھنا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جناب کہ یہ اسپیشل کیس ہے، دال روٹی سے بات نہیں بنے گی، خاطر تواضع اسپیشل چرگے سے کرنا ہوگی۔ تم اسے چرگا کھلاؤ یا مڑک کراؤ، یہ اب تمہارے حوالے ہے، میں نے کہا، اور یہ تمہاری ہنرمندی کا بھی امتحان ہے جبار احمد۔ حوالدار بڑے ہی پراعتماد لہجے میں غلام قادر کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم سے قادر کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جبار نے بھی مشقۂ سخن شروع کر دی تھی۔ میں نے ایسا ہی سے کہا، تم فوراً ہی یہ چیزیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے دے کر آ جاؤ۔ ایسا ہی کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ حوالدار جبار نے آ کر بتایا، جناب مہمان تعاون پر آمادہ ہے، بلا رہا ہے وہ آپ کو۔ میں حوالدار کے ساتھ فوراً ہی ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ غلام قادر کی حالت خاصی خراب تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فریادی لہجے میں بلبلایا، ملک صاحب مجھے اس قصاب سے چھڑائیں، سب کچھ بتا دوں گا میں آپ کو۔ تو شروع ہو جاؤ، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ بولا، پہلے ایک گلاس پانی۔ میں نے غلام قادر کے لیے پانی منگوایا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جمیل فاروقی کے قتل کا اقرار کیا۔ اس نے جو طویل بیان دیا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ غلام قادر نے پہلی نظر میں یہ اندازہ لگا لیا کہ جمیل فاروقی اور نرگس میاں بیوی نہیں ہیں۔ وہ 8 سال سے وہاں قیام کرنے والے سرکاری افسروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا اور بخوبی پہچان جاتا تھا کہ کون سا افسر اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور کون سا داشتہ کے ساتھ۔ نرگس کو دیکھ کر اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ نہ تو جمیل فاروقی کی بیوی تھی اور نہ ہی داشتہ۔ دل میں شک پیدا ہوتے ہی وہ ان کی ٹوہ میں لگ گیا اور 2 ہی دن میں اسے معلوم ہو گیا کہ جمیل فاروقی نرگس کو شادی کا خواب دکھا کر گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ وہ رات کو اور بعض اوقات دن میں بھی چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہتا۔ 30 جولائی کی رات وہ بھی خفیہ طریقے سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ دونوں ہی کسی بات پر جھگڑا کرنے لگے تھے۔ غلام قادر نے پوری توجہ ان کی باتوں پر لگا رکھی تھی۔ ان کی تکرار بڑی سنسنی خیز تھی۔ جمیل فاروقی ازواجی تعلقات کے لیے اصرار کر رہا تھا، جبکہ نرگس کا موقف یہ تھا کہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک عرصہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ دونوں کی بحث و تکرار اس قدر بڑھی کہ ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ نرگس جمیل فاروقی کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ جمیل پر جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار دبوچنے کی کوشش کرتا۔ یہ ساری ہی صورتحال غلام قادر کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہی غیر ارادی عمل کا نتیجہ تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں بیلچے کا دستہ آ گیا اور وہ کسی طرح ان کے کمرے میں بھی داخل ہوا۔ جب غلام قادر کے ہوش ٹھکانے آئے تو جمیل فاروقی کمرے کے فرش پر بے سود پڑا تھا اور نرگس مسیری کے کونے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نرگس کے دل اور سسکیوں اور ہچکیوں سے غلام قادر کے حواس پر شائع ہوئی بے اختیاری کی دھن چھٹی۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے خبری میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر نرگس کو جمیل فاروقی کے پنجہ ستم سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جمیل فاروقی کسی بے جان کچھوے کی طرح فرش پر بحث و حرکت پڑا تھا۔ غلام قادر نے تشویشناک انداز میں جمیل فاروقی کے جسم کو ٹٹول کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زندگی کی رمق اب باقی نہیں رہی۔ اس ساری ہی صورتحال نے غلام قادر کو پریشان کر دیا۔ نرگس تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھی۔ حالات کی سنگینی نے اسے مزید بے بس کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کا باقی حصہ غلام قادر نے نرگس کی بیتا سنتے ہوئے ہی گزار دیا۔ نرگس نے اس ہمدرد انسان سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے تشویشناک لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا غلام قادر؟ غلام قادر نے اسے تسلی دی کہ کوئی نہ رب بہتر ہی کرے گا۔ وہ رونے لگی، کہاں جاؤں میں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا۔ تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں اس جنم میں دوبارہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں ظہور احمد کی حرکتوں کے بارے میں سبھی کچھ بتا چکی ہوں۔ غلام قادر کو اس بدنصیب لڑکی پر اس نے سادگی اور خلوص سے کہا، تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہے۔ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل بغیر مطلب اور غرض کے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، پر میرا ساتھ بے غرض اور ہر مطلب سے پاک ہوگا۔ نرگس نے پوچھا، میں تمہارے گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ غلام قادر نے سنجیدگی سے کہا، حیثیت کا تعین تو بعد میں ہو جائے گا۔ فی الحال تو تمہارا اس مصیبت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ نرگس نے جمیل فاروقی کی لاش کی جانب
اشارہ کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ غلام قادر نے کہا کہ اس کا بعد میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا، فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا بہت زیادہ اہم ہے، تم اپنا فیصلہ سناؤ، میرے ساتھ گاؤں چل رہی ہو یا؟ غلام قادر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور جواب طلب نظر سے نرگس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور نظر غلام قادر کے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے گردن جھکا دی، گویا اس نے غلام قادر کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ غلام قادر نے بتایا کہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور نرگس کو لے کر رینالہ اور روانہ ہو گیا، پھر اسی روز ریسٹ ہاؤس میں واپس بھی آ گیا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ کہیں گلا کھود کر وہ جمیل فاروقی کے جثے خاکی کو سرخ خاک کر دے گا، لیکن اچانک ہی اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ ہماری گرفت میں بھی آ گیا۔ اس کی چالاکی نما حماقت یا حماقت نما چالاکی نے اس کا تختہ تمام کر دیا۔ لیاقو بدماش کے بارے میں نرگس نے غلام قادر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ غلام قادر نے سوچا کہ لیاقو کو کوئی عبرتناک سزا ضرور ملنی چاہیے، چنانچہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو کہیں دبانے کے بجائے اس کو بڑی بے دردی سے، بڑی بے حرمتی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جنگل میں پھینک کر آ گیا، جو اگلی صبح یعنی 25 جولائی کو ملی۔ اس ساری کارروائی کا سارا الزام لیاقو پر ڈالنے کے لیے غلام قادر نے اس کی ریسٹ ہاؤس میں آمد کی جھوٹی کہانی بھی گھڑ لی۔ علاوہ ازیں اس نے جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان بھی جہاں کا تہاں رہنے دیا تاکہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ غلام قادر صرف اور صرف لیاقو کو جمیل فاروقی کے قتل اور نرگس کے اغوا میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن لیاقو کی کمال کوٹ سے گرفتاری، پھر 22 جولائی سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں موجودگی نے اس کے جھوٹ کی کلی کھول دی۔ آلہ قتل اور آلہ بے حرمتی بھی برآمد ہو چکا تھا، لیکن خون، چھرے اور بیلجے کے دستے کے کیمیائی تجزیے سے قبل ہی جبار کی پوچھ تاچھ سے گھبرا کر غلام قادر نے اقبال جرم کر لیا۔ وہ جس طرح پھنس چکا تھا، ان حالات میں دانش مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کے بجائے شرافت سے حقیقت حال کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ بات غلام قادر کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ میں نے دوسری صبح سب انسپکٹر نور خان کو 2 سپاہیوں کے ساتھ ریانالہ کوٹ بھیج کر غلام قادر کے گھر سے نرگس کو برآمد کروا لیا۔ غلام قادر کی بوڑھی ماں حنیفہ بی بی اور چھوٹی بہن فردوس بھی پریشان حال تھانے چلی آئی۔ میں نے نرگس کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ حوری اور فیقہ کوشوان کے بیان کے مطابق نرگس کے بالائی ہونٹ کی دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک خوش نما تل بھی موجود تھا۔ وہ عزت خاص مشکل حالات سے دوچار تھی، پریشانی اور گھبراہٹ بھی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ویران تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حسن اور جذباتیت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ رندوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میں جانتی تھی میرا یہی انجام ہوگا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھگتتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، جمیل فاروقی تو 19 جولائی کو ہی گھر سے نکل گیا تھا، تم دونوں میں 20 جولائی کو حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے، وہ ایک دن جمیل فاروقی نے کہاں گزارا؟ وہ ریلوے اسٹیشن کے قریبی ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، نرگس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، تمہارے سامان سے مجھے جو 2 ریلوے ٹکٹ ملے ان کے مطابق تم دونوں کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر تمہیں اپنا سفر ادھورا چھوڑنا پڑا؟ جمیل فاروقی نے بتایا تھا کہ اس نے ٹرین میں ایک ایسے شخص کی جھلک دیکھی تھی جو ان کے فرار کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ نرگس نے کہا، اسی لیے ہم مزید سفر کرنے کے بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اس کے بعد تم لوگ کسی دوسری بس یا ٹرین کے ذریعے کنگن پور جا سکتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس میں 7 روز قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ بھی جمیل فاروقی ہی کا آئیڈیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ جمیل فاروقی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا؟ یہ بات مجھے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد پتہ چلی، نرگس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے خیالی میں جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ اس کی پہلی شادی کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ میں نے اسے کوریدا تو اس نے کسی قسم کی بھی پردہ پوشی کرنے کے بجائے
سبھی کچھ صاف صاف بتا دیا، اور سب کچھ جان لینے کے بعد بھی تمہارا رویہ کیا تھا؟ میں جمین کے ساتھ اتنی دور نکل آئی تھی نا کہ واپسی کا راستہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خوفناک لہجے میں بولی، اگر اس رات وہ اخلاقی حدود کو پھلانگنے کا مطالبہ نہ کرتا تو اس کو وہ حادثہ بھی پیش نہ آتا، نہ ہی میں اسے چھوڑ کر جاتی، بلکہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دیتی۔ لیکن وہ تو نکاح سے پہلے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ کس کرب کی کس کیفیت نے اس کی زبان پر آ کے تالا ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی ایک فریبی شخص تھا، اس نے تمہیں زبردست قسم کا دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ اس نے نہیں، بلکہ دھوکہ میں نے کھایا ہے۔ ایک ہی بات ہوئی۔ ایک ہی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ اگر جمیل فاروقی مجھے کری فریب نہ دیتا تو میں کسی اور سے فریب کھاتی، میں اس جنم قدے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جو بھی مخلصات آگے بڑھتا میں اسے تھام لیتی، بعد میں اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا، پر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں زندگی گزارنا فریب کھانے سے لاکھ درجے بدتر تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور کوئی ہوئی نظر سے کمرے میں چاروں ہی جانب نظر دوڑانے لگی۔ اس وقت وہ مجھے انتہائی دکھی اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ میں نے محبت آمیز ہمدردی سے اسے کریدنا چاہا تو تھوڑی ہی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا چھلنی کلیجہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی افسوسناک کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ تھانے دار صاحب، ظہور احمد نے ہم بیٹی کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی تھی نا، اس کی وصولی وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ وہ اسی بھوکی اور حوثناک نظر سے میرے سراپے کو ٹٹولتا کہ میں روح کی گہرائیوں تک کانپ اٹھتی۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ظہور احمد تم دونوں کو کوٹے سے اس مقصد کے تحت لے کر آیا تھا کہ تم اور تمہاری ماں شریفہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا تھا، اور ابتدا میں ظہور احمد کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ الفاظ اپنے معنی کھونے لگے اور ظہور احمد کا اصلی چہرہ میری نگاہوں میں آ گیا۔ میں اس گھر میں ایسی عذابناک زندگی گزار رہی تھی کہ اگر لیاقوب بدماش اپنی دھمکی کے مطابق مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کرتا نا تو شاید میں مزاحمت بھی نہ کرتی۔ کیا تمہاری ماں کو ظہور احمد کے عزائم کی خبر ہے؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ نرگس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ تھانے دار صاحب، آپ ایسا کیس بنائیں کہ غلام قادر کی جگہ میں پھانسی چڑھ جاؤں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جمیل فاروقی کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے اس جہنم میں دوبارہ نہ پھینکیں۔ میں نے کہا، جرم جس نے کیا ہے سزا بھی وہی پائے گا۔ میں تم پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ کچھ بھی کریں آپ، قربان سے لہجے میں بولی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اب واپس نہیں جاؤں گی۔ اپنی جان دے دوں گی میں، مگر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں ظہور احمد جیسا بھیڑیا صبح اور شام مجھ پر دانت تیز رکھتا ہو۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس نے بلا ارادہ اور ایک غیر اختیاری جذبے کے تحت کیا۔ میری نظر میں اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے نادانستگی میں ایک شخص کی جان لے لی تھی، تاہم یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس کے بعد اس نے ایک کنگ سائز چھری کی مدد سے جمیل فاروقی کی لاش کا جو شر کیا تھا نا، وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے انہی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور انصاف پر چالان تیار کیا اور غلام قادر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ حویلی لکھا کے تھانہ انچارج رائے نواز کھرل سے بھائی میں مشاورت کے بعد نرگس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ ذہنی اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نرگس کو اس کی خواہش کے مطابق واپس ظہور احمد کے گھر بالکل نہیں بھیجا گیا تھا۔